अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महवी शबीब। दिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज के दिन की इम्पोर्टेंस इसीलिए भी कुछ ज़्यादा है क्योंकि संडे के बाद जब मंडे आता है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है, एक ऑफ के बाद जब हम आते हैं तो काम करने का दिल भी नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर हम इस दिन को एक अच्छे से प्रॉपर डेडलाइन के साथ सेट कर लें तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजर जाता है। और इसके साथ साथ पूरे वीक के डेज जिनमें हमारे पास ट्यूसडे भी है, वेडनेसडे भी है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है और फिर संडे भी है, तो ये बहुत अच्छे से गुजर जाते हैं। एक कामयाब इंसान की निशानी यही होती है कि वो अपने तमाम दिन की प्लानिंग कर लेता है, अपने काम को डेडलाइंस के तहत कंप्लीट करता है, जिससे इंसान अपने बहुत ज़्यादा वर्कलोड से भी बच जाता है। तो इसीलिए कामयाब इंसान अगर आप बनना चाहते हैं तो अपने मामलात और अपनी जो लिस्ट है उसे ऑर्गेनाइज कर दें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे आपका काम उतना ही अच्छा जाएगा और आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी भी मिलेगी। और वैसे भी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग से काम लेते हैं तो हमारे बहुत सारे अटके काम जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि पॉजिटिव थिंकिंग आखिर होती क्या है। मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स ये समझते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो हमेशा यही है कि मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई हर्डल आ जाती है तो हम उसे किस तरह से दूर कर सकते हैं, किस तरह से हम बेहतर तरीके से अपने चैलेंजेस के साथ फाइट कर सकते हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि पॉजिटिव थिंकिंग की अप्रोच को अपनाया जाए। कहते हैं ना कि ज़िंदगी की यही रीत है, कभी हार है तो कभी जीत है। जब हम जीतते हैं तो ज़िंदगी का मज़ा दुबाला हो जाता है, लेकिन जब हम हारते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे अपनी ज़िंदगी में बहुत हद तक शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और ये स्पेशली ये बात मैं आज की यूथ को करना चाहूँगी जो कि बहुत ज़्यादा मायूस कुन नज़र आती है। तो इसीलिए जीत और हार ज़िंदगी का हिस्सा है और इसके साथ हमने चलना है और इससे बहुत कुछ सीखना है। तो अभी चलते हैं हम हमारे आज के सेगमेंट टुडेज़ वेदर की तरफ। सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो 20 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सर्दी खुश्क सर्दी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं शहर में वो भी देखने को मिल रही हैं, जिसमें गला ख़राब, ज़ुकाम, नज़ला। अगर आपको ये अलामत 2 या 3 दिन से ज़ायद हैं तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी अलामत है जिन्हें हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा मसले का शिकार इंसान हो सकता है। इसी तरह अगर ट्रैफिक की सूरत हाल का बात करें तो सुबह के औकात में काफ़ी ज़्यादा धुंध नज़र आती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मामलात काफ़ी हद तक मुतासिर नज़र आते हैं। तो गैर ज़रूरी सफ़र से एहतियात करें और कोशिश करें कि अपने आप को ढांप के निकलें और अपने आप को अच्छे से कवर करें। और इस जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है तो हम वाटर इंटेक बहुत कम कर देते हैं, तो इसलिए वाटर इंटेक को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में शामिल करें ताकि आपकी सेहत पे मुस्बत असरात जो है वो रूनमा हो। तो इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और इसी के साथ साथ हमारे गेस्ट जो है उन्हें हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है। वेलकम अब्दुल रहमान। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं भी आप सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर अरसलान दुरानी ने हमें ज्वाइन किया। आप ये बताएं कि आपका मंडे का दिन कैसा गुजर रहा है? सब ओके है। अच्छा, वैसे जर्नलिस्ट की लाइफ में मंडे हो संडे हो वो एक बराबर है। अब बात करते हैं हमारे मसाइल जो फैसलाबाद के हैं, जैसे कि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से ये बात की गई है कि हर 15 रोज़ बाद पेट्रोलियम मसनूयात जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, जैसे कि अब 5.5% जो है पेट्रोलियम मसनूयात की इजाफा हुआ है। तो इसमें उन्हें कौन कौन से मुश्किलात के शिकार हैं वो लोग? थैंक यू। मैं वैसे देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हर दिन मुख्तलिफ होता है, चाहे वो जर्नलिस्ट है या कोई भी काम करने वाला। उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि एक रिसर्च है कि दुनिया भर में जो सबसे जिसको हम कहते हैं कि बेहतर दिन वो ट्यूसडे का कहलाता है, क्योंकि सैटरडे संडे या संडे की छुट्टी करके सब आए होते हैं। मंडे में अमूमन दफ्तरों में लोग लेट पहुँचते हैं या पहले दिन काम का जहन बनाते रहते हैं।
پھر ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے یہ پیک پہ جاتی ہے آپ کی جتنی بھی تخلیقی صلاحیتیں ہیں. پھر آپ اپنے ویکینڈ کا سوچنے لگتے ہیں اور پھر فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے وہ کو لو لے کر لیول پہ بہت جاتے سارے ہیں. لوگ جو ہے وہ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ منڈے اور ویکینڈ کے دن یہ بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں آپ کے نا آتے جاتے ہی. جو بیچ کے دن ہے اس میں کام عروج پہ ہوتا ہے. تو یہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں دیکھیں جو جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہر 15 دنوں بعد بڑھائی جاتی ہیں تو اس میں جو کاروباری طبقہ ہے اس کے ریزرویشن بھی سامنے آتے ہیں کہ اس سے ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو عدم استحکام ہے پولیٹیکلی یا معاشی طور پر وہ سامنے آتا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ قیمتوں میں ایک لمبا وقفہ ہونا چاہیے اس کی کم ہونے یا بڑھنے کیونکہ لوگوں کو اعتماد ہو. اب جب آئل ٹینکرز اونر ایسوسی ایشن یا آئل ڈیلرز جب اس طرح سے فلیکچویشن آتی ہے بار بار تو پھر لوگ ذخیرہ کرنے کی جانب بڑھتے ہیں. دیکھیے خزانہ ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو جب بتا دیا جائے کہ اس بار تیل بڑھنا ہے تو جن کے پاس ہوتا ہے وہ ذخیرہ کر لیتے ہیں. آپ کو بظاہر یہ 2-3 روپے لگیں گے کہ شاید اس سے خاص فرق نہ پڑے لیکن جن کے پاس کئی لاکھ جو ہے وہ لیٹر ڈیزل یا پیٹرول پڑا ہے تو پھر وہ ان کا اچھا خاصا پروفٹ اس سے ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جب آئل ٹینکرز والے کوئی بھی آئل کی چیز کراچی سے لاتے ہیں یا واپس دینے جاتے ہیں یا مختلف ریفائنریز کو تیل سپلائی کیا جاتا ہے تو پھر ایک گاڑی میں کیونکہ بہت ہیوج ہوتا ہے پھر اسی طرح سے گاڑی کے اسپیئر پارٹس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. پھر اسپیشلی ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے بس والے کرایہ بڑھا دیتے ہیں. تو ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ تک اگر کرائے میں 10 سے 20 روپے اضافہ بھی ہو جائے تو جو ایک عام شہری ہے اس کی زندگی میں ایک سمجھ لیں آپ کے 2-3 روپے پیٹرول یا ڈیزل بڑھنے سے کم از کم 5 سے 7 ہزار روپے کا ماہانہ فرق پڑتا ہے. بالکل. پیٹرولیم مصنوعات اگر بڑھتی ہیں تو ٹرانسپورٹیشن اپنا رینٹ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آٹا دالیں چینی اور ان چھوٹے چھوٹے 1-2 روپے کا کر کے بھی غریب کی زندگی میں 1000 کا ایک پر ڈے اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو بہت مشکلات کا شکار ہے عام شہری. بالکل. اور اوپر سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہر 15 دن بعد بڑھنی ہو تو 12-14 دنوں کے بعد سارے امید لگا لیتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کم ہونی ہے بڑھنی ہے. اگر بڑھنی ہے تو پھر ہم نے اسٹوریج کر لینی ہے. تو یہ لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کاروبار سے منسلکہ لوگوں کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ حکومت کی جانب سے 3 مہینے کا عموماً پیٹرولیم مصنوعات کا اسٹوریج ہوتا ہے. تو یہ تاجروں کی جانب سے یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ 3 مہینے کی ریٹ طے ہونے چاہیے کہ 3 مہینوں میں کیا ہے. اگر کوئی خاص فرق پڑے تو پھر بڑھا دینی چاہیے. جو معمولی فرق پڑتا ہے یہ گورنمنٹ کو بیئر کرنا چاہیے. کم یا زیادہ ہونے سے لوگوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کرایہ جات بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح سے منڈی سے ٹرانسپورٹیشن بڑھ جاتی ہے. جو بھی چیزیں آپ نے لے کے آنی ہیں جس میں سبزیاں اسپیشلی ہیں. جب دیکھیے آپ فرض کریں کہ گوبھی مارکیٹ میں 20 روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے تو اب یہ 20 روپے تو وہ ہے جو لے رہا ہے. جو منڈی میں آ رہی ہے وہ تو 5 روپے آ رہی ہوگی نا کیونکہ کسان نے تو بڑی معمولی ریٹ پر دے دینی. پھر اس میں ٹرانسپورٹیشن ایڈ ہوتی جاتی ہے. اسی طرح سے جو چیز جتنی مہنگی ہو یا جتنی کم ہو اس کی اتنی ہی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اس میں ایڈ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اتنی دور سے آ رہی ہوتی ہے. جتنی پاس سے چیز آ رہی ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن ایڈ اتنی اس کی کم ہوگی. تو یہ ٹرانسپورٹیشن ہی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. دالیں چینی گھی کیونکہ یہ دور سے لانا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے ایون کہ پیٹرولیم مصنوعات جو ریفائنری سے لے کے آنی ہے تو اس کی مت میں اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ پھر جنوری کے سٹارٹ میں بھی 2-3 روپے بڑھی تھی. ابھی 15 کو بڑھا دی. ابھی پھر اگر 31 کو بڑھائیں گے 2-3 روپے تو یہ ایک مہینے میں 10 روپے کا اضافہ ہو جائے گا. اور بظاہر یہ لگے گا کہ حکومت 2-3 روپے کر کے بڑھا رہی ہے لیکن جب حکومت کم کرتی ہے تو پھر وہ پیسوں میں کرتی ہے یا کبھی آدھ روپیہ کر دیا یا 1 روپیہ کر دیا. تو یہ مسئلہ آ رہا ہے جو لوگوں کی زندگی میں ہے کہ یہاں پر چیزیں بار بار بڑھنے کی وجہ سے جو مہنگی ہوتی ہیں چیزیں یا اسی طرح سے ٹرانسپورٹیشن کے خرچے بڑھتے ہیں یا کرایہ جات بڑھتے ہیں تو ان کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی زندگی میں بھی مسائل جنم لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو کاروبار ہے اس پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے. تو کیا ہم کوئی اچھی امید رکھیں کہ اب اگر نیکسٹ جو قیمت ہے جو لسٹ آتی ہے وہ 31 کو آئے گی یا 1 کو آئے گی تو کیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی کمی رونما ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں پوری دنیا میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جب ان کا تعین کیا جاتا ہے نا وہ اس طرح نہیں کیا جاتا کہ 15 دن بعد کر دی جائے یا 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد. پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے ایک عرصے تک 1 سال تک 2 سال تک قیمتیں تبدیل نہیں ہوتی تھی. ایک سٹیبلٹی ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی. لیکن یہ جو انسرٹینٹی اور انسٹیبلٹی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں جیسے کہ ابھی رحمان بھائی ڈسکس کر رہے تھے.
تو یہ ہم کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ کیا کریں گے. انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہوتی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی وہ اور ہوتی ہے, اور جو جب یہاں تک پیٹرول آتا ہے تو پھر اس کی قیمتیں ٹوٹلی چینج ہو چکی ہوتی ہیں. یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امپلیمنٹیشن کرنی نہیں آتی یا پھر پرائس کا تعین کرنا ان کو نہیں آتا. یہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں یہ صرف حکومتی سطح پہ ہوتے ہیں. نہ ہی تو آئل ڈیلر ایسوسی ایشنز کو لوپ میں لیا جاتا ہے اور نہ ہی شہریوں کی اور عام عوام کی زندگیوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. صرف جو بینیفٹ ہے وہ اب اتنا ٹیکس, اتنی 60% سے بھی زیادہ لیوی ٹیکس جو ہے وہ پیٹرول پہ ایڈ ہے. اب اس کی ایکچوئل قیمت وہ ہے ہی نہیں جتنی جنرل سیلز ٹیکس کی مد میں عوام سے وصول کی جا رہی ہے. تو یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اگلے مہینے کم ہوگی, اس سے بھی زیادہ ہوگی. وی ڈونٹ نو. تو یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ کنزمپشن کتنی ہے, کنزمپشن کے حساب سے. اکنامکس میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک چیز کی جو طلب ہے وہ بڑھتی ہے تو قیمتیں کم ہوتی ہیں, لیکن ہمارے یہاں الٹ چیز چلتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم قیمتیں مزید بڑھاتے ہیں تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ بینیفٹس اس کا لیا جا سکے. تو اب جب دیکھیں گے کچھ ماہ ایسے ہوتے ہیں جن میں بالکل بے تکی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں. جیسے اب یہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ بڑھائی سال کے آغاز میں ہی عوام پہ ایک بم گرایا گیا اور اس کے بعد 15 دن بعد پھر یہ بات سننے کو ہے کہ 3 روپے 47 پیسے جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہو گیا. اب دیکھیں جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا وہ تو عام شہری کی زندگی ڈائریکٹ اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں, ان کو وہ اس کا اثر انداز ہوتی ہے. لیکن جب ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر آ جاتی ہے گڈس ٹرانسپورٹ, جس میں مختلف چیزیں ہیں جو کھانے پینے کی شیء فروشی ان کی ساری ترسیل ہوتی ہے, پورے ملک میں ہوتی ہیں. پھر ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ایک تو کرائے میں ڈیفینیٹلی اضافہ کریں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر 2 روپے بھی اضافہ ہوا ہے نا, تو جو وین والا یہ جو رکشے والا اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ 2 روپے اضافہ, اس نے کہا اضافہ ہوا ہے. اس ایک لائن کو لے کے انہوں نے اپنی مرضی سے پھر فی اسٹاپ اضافہ کر دینا. اب انٹر ڈسٹرکٹ اور انٹر سٹی جو ٹرانسپورٹ ہے ان کرایوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا. آل دو سم آر سیئنگ کہ ہم نے اتنا اضافہ نہیں کیا, بٹ اضافہ ہوتا ہے. اب اس سے عام شہری کی زندگی میں بہت پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ کی ریشو کہاں پر پہنچ چکی ہے. تو اس طرح سے بغیر کسی وجہ کے جو قیمتیں بڑھا دینے کی یہ پالیسی ہے, اس پر کنٹرول کرنا چاہیے اور اس کی بجائے ریلیف دینے کی طرف بھی جائیں. یہ جو خود سا اضافہ ہوتا ہے نا, یہ زیادہ جو ہے عوام کو مشکلات کا شکار کر دیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک تو آپ پہ بم گرا ہی گرا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات بڑھ گئی ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جن کی پرائسز نہیں بھی بڑھنا چاہتی یا نہیں بھی بڑھانا چاہتے, لیکن منافع خور جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس چیز پہ آتے ہیں. اور اس کے بعد اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ بریک ہو جائے. اور بات ہو رہی تھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی. ایک شارٹ بریک ہے, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ اور عوام اور آئل ٹینکر مالکان کس طرح سے پریشان ہے اس پر. جی ارسلان, ہم بات کر رہے تھے کہ جو خود ساختہ اضافہ ہو جاتا ہے جسے عوام کافی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے, تو اس چیز کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جب خود ساختہ پیٹرول میں تو وہ تو حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کی پرائسز, لیکن اس سے جو ریلیٹ چیزیں ہیں کیونکہ ہر چیز ایسوسیٹ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے. اب چاہے وہ شیء فروش ہے چاہے وہ دوسری چیزیں ہیں, کیونکہ جتنی ترسیلات ہوتی ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن سے ہوتی ہے, اور ٹرانسپورٹیشن کس پہ چلتی ہے, ڈیزل اور پیٹرول پہ چلتی ہے, تو وہ آٹومیٹکلی اضافہ ہوتا ہے. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس پرائس میں اضافے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کس طرح سے اٹھاتے ہیں, وہ خود ساختہ مہنگائی کر کے اٹھاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, دو چیزیں, جب ذخیرہ اندوزی کی ہم بات کرتے ہیں یا پھر پروفٹ کس طرح سے جو پیٹرول مالکان ہیں وہ کماتے ہیں. اب جب ہمیں پتہ ہے کہ 15 تاریخ کو وی نو کہ پیٹرول کی قیمتوں میں رد و بدل ہونا ہی ہونا ہے, اور اگر یہ بھی پتہ چل جائے کہ کم ہونی ہے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ زیادہ ہونی ہے, تو پھر اس حساب سے وہ پالیسی بناتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ جب انہوں نے پتہ ہو کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے تو وہ اسٹاک کر لیتے ہیں. اب وہ جو کم قیمت پہ خریدا گیا پیٹرول ہوتا ہے وہ پھر جب بڑھتی ہیں قیمتیں تو وہ بیچتے ہیں. آل دو یہ اٹس اے بزنس اسٹریٹجی, بٹ دیکھنا یہ ہے کہ وہ پھر ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لمبی لمبی لائنیں دیکھنے کو ملتی ہے. پیٹرول ہے وہ کب ہوتا ہے جب پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آتی ہے. اب یہ چھوٹی کمی 3 روپے کمی ہوگی یا پھر 4 روپے کمی ہوگی تو آپ کو لائن نظر نہیں آئیں گی. کب لائن نظر آئیں گی جب 15 روپے کی 20 روپے کی کمی. کیا جی پیٹرول کی شارٹیج ہے, وہ شارٹیج نہیں ہوتی, وہ صرف اور صرف ان کی بلیک میلنگ ہوتی ہے. یہ حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں. کچھ پالیسیز حکومت کی ایسی ہیں کہ وہ ان کو کنٹرول نہیں کر پاتے, جیسے شوگر ملز مالکان ہے یا شوگر مافیا ہے, اسی طرح سے یہ پیٹرول پورا ایک مافیا جس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ جو پالیسیز ہے یہ ڈیلرز کی الگ کہانی ہے, جو مالکان ہیں ان کی الگ کہانی ہے. ان کو مد نظر رکھ کے یہ پالیسی بناتے ہیں کب پیٹرول ہم نے بڑھانا ہے کب کم کرنا ہے.
تو یہ اسٹریٹجیز جو پالیسی میکرز ہیں ان کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ایٹ دا اینڈ ہمارے جو شہری ہیں، ہمارے جو عام عوام ہیں، ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ ایک دم سے 15 دن بعد آپ کوئی بھی فیصلہ جاری کر دیتے ہو، دس از ناٹ دا وے. اب تھوڑا ٹائم لے، اس کو جو 15 دن اس کو 1 ماہ تک لے کر جائے، پھر 1 ماہ کو 2 ماہ تک، پھر 3 ماہ تک. یہ جو 15 دن والا کام ہے، یہ تو بالکل ہی ایک قسم کی انسرٹینٹی ہے نا آپ کے لیے. تو اس کو کنٹرول، اس سے پھر ہوتا ہی جب خود ساختہ مہنگائی کی بات کر رہی تھی، پھر ہر چیز میں لوگ مہنگائی کرتے ہیں. جی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو دال. اب مجھے یہ بتائیں کہ 2 روپے کی اضافے کے ساتھ آپ نے دالوں کی قیمت میں کتنا اضافہ کر دی. تو اس طرح سے پھر وہ ہر بندہ ہی اس سے ریلیٹ کر کے اپنا منافع کمانا شروع کرتا. لیکن یہ تو ہوتا ہے جب پیٹرول بڑھتا ہے تو قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں خود ساختہ، چاہے وہ مہنگائی کر لو یا جس طرح کی مہنگائی کر لو. لیکن جب قیمتیں کم ہوتی تو کم کوئی نہیں کرتا. کم تو مہنگائی بالکل نہیں، وہیں یہ کی تو وہیں بہت رہتی ہے. کم ہی یہ چیز شاید سننے کو آئے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے کہ آج گھی کی قیمت میں 2 روپے کمی ہو گئی. لیکن خیر پازیٹیوٹی رہنا Yes. چاہیے، انسان کو پازیٹیوٹی سے کام لینا چاہیے. لیکن فیصلہ آباد کی عوام کے مسائل جو کہ تو ہیں، ابھی سگنلز کی اگر بات کریں کہ فیصلہ آباد کے بہت ساری عام شاہراہ کے سگنلز جو ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹریفک حادثات کا بھی شکار ہو رہے ہیں. تو اس چیز پہ عبدالرحمان آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو ہماری میونسپل کارپوریشن ہے وہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے. ابھی یہ شیخ پورہ روڈ پہ دیکھ لیں کہ ہمارے دفتر کے پاس جو ملت چوک ہے، شیخ پورہ روڈ، سرگودا روڈ، سارے روڈز پر جانے کے لیے لوگ ادھر کھڑے ہوتے ہیں تو ٹریفک سگنل بند ہوتا ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں. یہ ٹریفک سگنلز ایک طرح سے سپیڈ بریکر کا کام بھی کرتے ہیں، کیونکہ 4 روڈز ہوتے ہیں تو ان پہ آپس میں ٹریفک پھنسی رہتی ہے. اسپیشلی جب صبح کلاسز ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں زیادہ تو ٹریفک جیم ہو جاتی ہے. اگر سگنل ہو تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. ایکسیڈنٹس کی شرح بڑھ جاتی ہے. ٹریفک سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پیدل چلنے والوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب سگنل بند ہے تو پیدل چلنے والا اس میں سگنل بند میں گزر جاتا ہے، لیکن اگر مسلسل ہی سارے چل رہے ہیں تو وہ تو بیچارہ بڑا مشکل سے گزرتا ہے. تو یہ کارپوریشن اور ٹریفک پولیس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جتنے بھی سگنل خراب ہوں ٹریفک پولیس فوری طور پر کارپوریشن کو لکھتی ہے اور وہ آ کے اس کو بحال کر دیتے ہیں یا نیا لگانا جو بھی کرنا ہے. تو یہ ان کی نااہلی ہے کہ ابھی تک یہ 10 دن ہو گئے ٹریفک سگنل بحال نہیں ہو رہے. شہر کے بیشتر ٹریفک سگنلز کا یہی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ وارڈن کھڑے کیے ہوتے ہیں اور وہ بیچارے ٹریفک گزار رہے ہوتے ہیں. جو سگنلز کا کام ہے وہ 4 بندوں سے لیا جاتا ہے. اگر سگنل بحالی ہو جائے تو وہاں پہ ٹریفک کا مسئلہ ہی نہ بنے. سریحن کارپوریشن کی نااہلی ہے، ٹریفک پولیس کی نااہلی ہے کہ بار بار اس مسئلے کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اس وجہ سے نقصانات بھی بڑھتے ہیں، اس وجہ سے ٹریفک پہ بوجھ بھی پڑتا ہے. اور یہ مزے کی بات کارپوریشن کے پاس اس کے لیے فنڈز بھی موجود ہیں، بجٹ رکھا ہوا ہے. تاہم جو اپنی روایتی نااہلی سستی ہے کہ اور کاموں کی جانب توجہ دینی ہے، جو اصل میونسپل سروسز ہے ان کی جانب توجہ نہیں دینی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر روڈ پہ آپ دیکھ لیں جدھر بھی جائیں ٹریفک پھنسی ہوگی، کوئی وارڈن نہیں ہوگا. جہاں ٹریفک سگنل ہے وہاں پہ وارڈن کھڑا ہوگا کیونکہ ٹریفک سگنل خراب ہے. تو اس وجہ سے وارڈنز کی ڈیوٹی ان روڈز پہ ہونی چاہیے جہاں پہ ٹریفک سگنل موجود نہیں ہے اور ٹریفک پھنستی ہے، بجائے اس کے کہ جہاں موجود ہے وہیں بیچارے کلیئر کروانے کے چکروں میں جن روڈز پر نہیں ہے، جنگ بازار جیسے روڈ، وہاں پہ بھی ان کو ڈیوٹی سر انجام دینی پڑتی ہے. سب سے زیادہ مسئلہ جو ٹریفک کی صورتحال صبح آفس آتے ہوئے مجھے نظر آتا ہے کہ ایک تو صبح آفس کا ٹائم ہوتا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ٹریفک کی روانی تبھی متاثر ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہم دوپہر کو دیکھیں تو جیسے اسکولز اور آفس کے جو لوگ ہیں وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں اور اس ٹائم بھی ٹریفک کا کافی زیادہ دباؤ ہوتا ہے. تو اگر ہم اس موضوع کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اہم مسئلہ سمجھ کے حل کیا جائے تو بہت زیادہ ٹریفک کی صورتحال پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. میں پیش دیکھیں پتہ تو ہے ٹریفک پولیس کو بھی، کارپوریشن کو بھی پتہ ہے کہ مارننگ کے اوقات میں اسکولوں کا ٹائم، دوپہر میں چھٹی بچوں کی، یا شام کو پیک ٹائم جو کہلاتا ہے. دیکھیں آپ کچھ نہ کریں، جو اوبر کریم یا ان ڈرائیو ہے اس پہ آپ دیکھ لیا کریں کہ وہ اپنے پیک ٹائم پہ زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں. تو اس سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹریفک جو ہے وہ سلو چل رہا ہوتا ہے اور اس وجہ سے ان کا پیک ٹائم ہوتا ہے. تو جب پیک ٹائم ہو تو پھر آپ جتنے بھی وارڈن ہیں وہ نکال دیں باہر، جا کے وہ ڈیوٹی کریں. سرکار کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 8 سے 2 تک ڈیوٹی جو ان کی ہوتی ہے اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اتوار کو کبھی کوئی وارڈن نہیں نظر آتا، دوپہر کے بعد کبھی کوئی وارڈن نظر نہیں آتا، تو وہ غائب ہو جاتے ہیں. رات کی ڈیوٹی والے رات کو ڈیوٹی نہیں دیتے. جو بڑی گاڑیاں وہ 10 بجے یا 11 بجے کا ٹائم ہے تو اس سے پہلے شہر میں دندناتی پھرتی ہیں. ڈائیبو روڈ، سرگودا روڈ، سمندری روڈ بھرا پڑا ہوتا ہے اور کوئی بھی وارڈن آپ کو نظر نہیں آئے گا.
वही टाइम सीटीओ जब तक ड्यूटी पे है, वार्डन ड्यूटी पे हैं, जो ही सीटीओ ने घर को जाना है सारे वार्डन उनके पीछे ही अपने दफातर में और अपने घरों का रुख कर लेते हैं। तो ये अगर इस पे तवज्जो दी जाए कि जब पीक टाइम होता है, जब रश आवर होते हैं, उस पे ज़रा सी तवज्जो दें। अब तो देखिए शहर में इंक्रोचमेंट का मसला भी काफ़ी हद तक हल हो गया है, तो ये भी अब उनके लिए नहीं जवाब रहा या कोई लॉजिक नहीं रही कि इंक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक फंसती है। अब तो जितनी भी ट्रैफिक जैम होती है वो सारा का सारा मसला ट्रैफिक सिग्नल्स का है, वार्डन ना होने का है, या फिर उधर जो लोगों की आपस में तलख कलामी होती है या हादसात होते हैं, उस वजह से ट्रैफिक फंसती है बस। अरसलान, आप बहुत ज़्यादा फील्ड में निकलते हैं, तो आप आवाम से खुद भी आपने कम्युनिकेशन की होगी, तो आवाम का इस पे क्या मौक़िफ़ है? देखिए, आवाम के मौक़िफ़ को मैं ये कहूँगा कि उनकी एक अपनी ज़िम्मेदारी भी है। हम बात कर रहे थे कि ट्रैफिक का दबाव किन औकात कार में ज़्यादा होता है, तो वो स्कूल जब जा रहे होते हैं बच्चे या फिर वापस आ रहे होते हैं। अब होता ये है कि एक बच्चे को छोड़ने के लिए एक गाड़ी की ज़रूरत बनती है? नहीं बनती। लेकिन हमारे क्या करते हैं पेरेंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मेरे ख्याल से ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हमें ये देखना कि हमारे सड़कों की कैपेसिटी कितनी है, हमारी आबादी कितनी है, और हम उन चीज़ों को, हम जो मौजूदा सोर्सेज उनको किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो जब हमें पता है कि हमारी सड़कों की कैपेसिटी ऐसी नहीं है, तो हर कोई गाड़ी लेकर निकला होता है। आपने देखा होगा एक स्कूल होगा, लंबी कतार होगी वहाँ पे और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, और उसकी एक वजह है, क्यों? हर बंदा अपने एक बच्चे को लेने के लिए एक गाड़ी लेकर आया हुआ है। तो ये अक्सर ये मसला केनाल रोड पे काफी ज्यादा नजर आता है। जहाँ जहाँ पर स्कूल हो, बड़े स्कूल है, वहाँ पर यही सूरत हाल होती है। तो होना ये चाहिए, शहरियों की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एक तो वो अगर अपना पेट्रोल जला के आ रहे हैं, वो वैन लगवाएंगे, या एक आध बड़ी वैन लगी होगी, ये स्कूल्स को ये चाहिए कि वो मुख्तलिफ वैन लगाएं या बसें शुरू कर दें बच्चों को छोड़ने। पूरी दुनिया में ये होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में ये है, और खुसूस तौर पर हमारे छोटे शहरों में, कि यहाँ पर जी हमने गाड़ी लेकर जानी है, हमने दूसरों को दिखाना है हमारे पास गाड़ी है। ये कोई तरीकाकार नहीं। हमें चाहिए कि बसों की तरफ आएँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आए, बच्चों को स्कूल बसेस के थ्रू लेकर जाया जाए, और लेकर एक बस जो एक जगह पर खड़ी होगी वो कितना कोई जगह खड़ी करेगी, और उसकी वजह से कितनी ट्रैफिक मुतासिर होगी। लेकिन जब वही एक जगह पे कोई लंबी कतारें लगी होंगी गाड़ियों की, तो आने वाले जाने वाले कितने मुतासिर होंगे उससे। पूरी की पूरी ट्रैफिक जो है वो मुतासिर होती है। फिर हमारी जो ट्रैफिक पॉलिसी, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ज़रूरत है। फिर उनकी तादाद कितनी है, ये भी एक अलग से टॉपिक है। आप देखें कि हमारी आबादी फैसलाबाद की 1 करोड़ के करीब पहुंच रही है, जिस तरह से बढ़ रही है। क्या हमारे पास उतने वसाइल हैं पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में? हमारे पास वसाइल नहीं है उतने। तो जो कम वसाइल में ऑलरेडी दे आर डूइंग वेरी वेल, मुख्तलिफ जगहों पे वो खड़े होकर वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कितना काम करेंगे वो? एक बंदा मुख्तलिफ जगहों पे तो काम कर नहीं जा सकता है, वो एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे खड़ा होगा। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मिल बांट के मुआशरे की तश्कील तभी होती है जब सब मिल के चलते हैं। हम इदारों का साथ देंगे, इदारे हमारा साथ देंगे, कुछ मसाइल इदारों में उनको भी सेट करने की जरूरत, लेकिन हम एज अ शहरी कौन सी जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं, वो ये है, जिस तरह मैंने अभी एक एग्जाम्पल दी कि वो जो गाड़ियाँ लेने की बजाय अगर वही हम बस लगवा दें, एक तो ये होगा कि वो बस वाले की रोजी रोटी चलती रहेगी, साथ में ये होगा कि ट्रैफिक का जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। अब यही सूरत हाल ऑफिस में होती है, रदर देन के हम अपनी गाड़ी पे ऑफिस जाना शुरू कर दें, तो ऑफिस वैन हो या ऑफिस बस हो, तो उसमें आसानी हो जाएगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ आने की ज़रूरत है। होप सो के आइंदा आने वाले दिनों में फैसलाबाद के लिए भी सोचा, जैसे मुल्तान में मेट्रो शुरू की गई, फिर पिंडी में शुरू की, ऑल दो कि उनकी आबादियाँ और फैसलाबाद की आबादी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर लाहौर में ऑब्वियसली वो पंजाब का कैपिटल है, तो उसमें मेट्रो शुरू की, यहाँ पर भी इस तरह की सूरत हाल हो तो ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से शहरियों को बराह रास्त उसका फ़ायदा होगा, और किरायों में भी उतना वो जो उनकी एक्सपेंसेस टू मच हैं, पेट्रोल की मद में जा रहे हैं, चाहे वो बाइक में है या कार में है या फिर वो जिस भी चीज़ पर आ रहे हैं, तो उसमें भी कमी होगी। अब मेट्रो जो लाहौर में चल रही है उसमें कितना फ़ायदा है शहरियों को कि वो 30 या 40 रुपए में एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप बआसानी जा सकते हैं। 60 रुपए का उनका दिन का बजट है ऑफिस जाने और आने का, और हमारे एक बंदे का दिन का बजट जो है वो 60 से कहीं ज़्यादा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आज मुझे उम्मीद है कि हमारे जो ऐवानों में बैठे हुए नुमाइंदगान हैं जो कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करेंगे कि वी नीड प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिस तरीके से दूसरे शहरों में है, मुल्तान में है, पिंडी में है, लाहौर में, इस तरह से फैसलाबाद जो कि मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है, पाकिस्तान पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, तो वहाँ पर इस तरह की सहूलियात दी जानी चाहिए। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है, हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम अपने वसाइल्स को देख के अपने जो गाड़ियाँ हैं वो लेकर निकले या इस तरह करें। बाकी बहुत सारे मसाइल हैं, ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और ट्रैफिक सिग्नल मौजूद ही नहीं है बहुत जगहों पे। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जामिया चिश्तिया चौक, और मैं 2.5 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, 2.5 साल से मैंने वहाँ पर नहीं देखा कि वहाँ पर कोई ट्रैफिक सिग्नल लगा हो, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि एक सीधा रास्ता शहर की तरफ जा रहा है, सरगोदा रोड, और फिर ये जो मिल्लत रोड है ये अच्छा खासा बिजी रोड है,
کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات جو شیخو پورہ سے یا لاہور سے گاڑی آ رہی ہو تو وہ رادر دین کہ وہ یہ بولی جھگی والی اسٹاپ سے آنے کی وہ وہی ملت روڈ سے ہی کہتے ہیں کہ ہم یہ شارٹ کٹ میں نکل جاتے ہیں، تو اس سے ٹریفک کا دباؤ رہتا ہے اور بہت زیادہ ٹریفک جام اور پھر حادثات کا سبب بھی بنتے ہیں. اگر ٹریفک سگنل نہیں ہوں گے تو حادثات کی جو ریشو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ ہمارے ادارے اس پر کام کرے، خصوص طور پر جو ٹریفک سگنلز ہیں وہ جہاں جہاں پر نہیں ہیں وہ لگائے جائیں اور جہاں پر خراب ہیں ان کو فعال کیا جائے تاکہ ٹریفک حادثات سے ہم بچ سکیں. بالکل اسلام درانی، میں آپ کی بات سے متفق ہوں. باحیثیت قوم ہمیں بھی ہمارا کردار جو ہے وہ بہتر طریقے سے اثر انجام دینا چاہیے، جس سے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہم انفرادی طور پہ بھی حل کر سکتے ہیں. ابھی ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی فیصل آباد میں ٹریفک کے مسائل پہ، کون کون سے سگنلز جو ہیں وہ غیر فعال ہیں اور کون کون سے مشکلات جو ہے وہ فیصل آباد کی عوام کو پریشان کر رہی ہیں. اسی سے ایک نہیں، دو نہیں، تیسرا مسئلہ جو ہے فیصل آباد میں ٹریفک کی صورتحال پہ. ٹریفک لائٹس جو ہیں وہ غیر فعال ہیں، بلکہ 1000 نہیں، 2000 نہیں، 43,000 لائٹس جو ہیں وہ فیصل آباد میں کمی کا شکار ہیں. تو اسی پہ بات کرتے ہیں ہم عبدالرحمان سے. عبدالرحمان، یہ بتائیں کہ اسٹریٹ لائٹ تو بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی شہر کے لیے، خاص کر سردیوں میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں صبح کے اوقات میں دھند ہے، رات کے اوقات میں ہے، تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. مہوش دیکھیں، یہ بھی میونسپل کارپوریشن کا ہی بدقسمتی سے مسئلہ ہے. دیکھیں، میونسپل سروسز مہیا کرنا ڈپارٹمنٹ کا سب سے اہم کام ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے ڈپارٹمنٹ اس کے علاوہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن میونسپل سروسز مہیا نہیں کر رہے ہوتے. رات کے اوقات میں اسٹریٹ لائٹس، اور ابھی سردیوں میں یہ ڈبل ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں لوگوں نے جانا ہوتا ہے، فوگ ہوتی ہے، تو اس میں ویسے ہی گاڑی کی لائٹس کم اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہوتی، تو اسٹریٹ لائٹس اس اوقات میں ضروری ہوتی ہے راستہ کلیئر ہو. پھر اس میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں جب اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوں گی. ایکسیڈنٹس اس وجہ سے ہوتے ہیں. سڑکیں دیکھیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں ساری نا، گڈھے پڑے ہوتے ہیں، تو وہ نظر تب بھی آئیں گے جب لائٹس ہوگی. اندھیرے میں تو ٹائر گاڑی کا یا بائک کا اس گڈھے میں جائے گا اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ مزید بڑھ جائے گا. تو یہ اس کے لیے مزے کی بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ کارپوریشن نے اس کے لیے فنڈز بھی رکھے ہوئے ہیں. 4 کروڑ روپے رکھے گئے تھے کہ 43,000 نئی لائٹس کی خریداری کرنی ہے. اسی طرح سے 4 کروڑ رکھے گئے تھے کہ جو پہلی لائٹس موجود ہے ان کی مرمت کی جانی ہے. تو یہ جون میں بجٹ رکھا گیا تھا، اب 7 مہینے ہونے کو ابھی تک یہ بجٹ یوٹیلائز نہیں ہوا. شہر بھر کی لائٹس خراب ہیں. آپ کسی بھی روڈ کی بات کر لیں، یہ شیخوپورہ روڈ، سرگودا روڈ، سمندری روڈ، جڑا والا روڈ، مطلب سارے روڈ، ڈائیو روڈ سارا کا سارا اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے. فیصل آباد شہر میں رات کو نکلے تو ایسے تاثر جاتا ہے کہ پورا شہر ماس وائڈ ای گراؤنڈ یا ان علاقوں کے جہاں پہ فوڈ اسٹریٹ بنی ہوئی ہیں اور ان لوگوں نے اپنی لائٹس خود جلائی ہوئی ہیں. جہاں بھی یہ میونسپل کارپوریشن کی اسٹریٹ لائٹس موجود ہیں وہاں پہ آپ کو بند ملیں گی. یہ آپ کو پورے روڈ پہ کھمبے مل جائیں گے لیکن ان پہ لائٹس نہیں ہوں گی یا خراب ہوں گی. تو فائدہ کیا ہے ان لائٹس کا اگر وہ چلتی نہیں ہیں؟ پھر بجلی کے بلز کی مد میں کروڑوں روپیہ جا رہا ہوگا. یہ سرکاری محکموں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سروسز دیں یا نہ دیں، اس کی مد میں پیسے جو رکھے گئے ہیں وہ بعد میں یوٹیلائز ہو جاتے ہیں. آپ کی گاڑیاں چلیں یا نہ چلیں لیکن ان گاڑیوں کا پیٹرول جا رہا ہوتا ہے. آپ کا گاڑیاں سروسز لوگوں کو بے شک نہ دیں لیکن ان گاڑیوں کے پیٹرول کے پیسے یا ان کی مینٹیننس بھی ایون اس کے پیسے بھی آپ چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیوروکریسی یا افسران کا جو مزاج ہے یہ بدقسمتی سے 2025 شروع ہو گیا. ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے جب پاکستان بنا تھا. مسلسل لوٹنے والا، لوگوں کو نظر انداز کرنے والا، میونسپل سروسز پہ فوکس نہ کرنے والا، اور یہ بدقسمتی ہے ملک کی کہ یہ ابھی بھی فیصل آباد میں، پنجاب بھر میں یہی سلسلہ جاری ہے. اسٹریٹ لائٹ 7 مہینے ہو گئے ہیں، پیسے رکھتی ہیں، وہ اینڈ پہ پیسے خرچ بھی ہو جانے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنا کروڑوں روپے کہاں لگ گیا اور لائٹس کوئی بھی نہیں لگنی. ویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹائم بھی بیت جائے 2-4 مہینے اور اس کے بعد نئے سال میں پھر نیا بجٹ رکھ دیا جائے. پھر دیکھیں کوئی سخت کمشنر آئے یا سخت جو پارلیمنٹیرینز دیکھیں شہر کے ہار گئے ایم پی ایم این ایز، وہ بھی کارپوریشن پہ اس طرح سے سختی نہیں کر سکتے. جب وہ جیتے ہوتے تھے تو ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے تھے پنجاب اسمبلی میں، پھر افسران کو ہوش آتا تھا. یہ نون لیگ کی حکومت کا بہرحال ایک وتیرہ رہا ہے کہ یہ بیوروکریسی کی مدد سے حکومت کرتے ہیں، اپنے عوامی نمائندگان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. ابھی سی ایم صاحبہ کچھ روز پہلے جی سی میں آئی تھی تو وہاں بھی بیوروکریسی ان کے ارد گرد تھی.
تو وہ جو MPMNS کے مسائل ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ٹکٹ ہولڈرز کے مسائل کو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے شہر میں کوئی کام نہیں ہو پاتا، بیوروکریسی اپنی مرضی کے کام کرتی ہے، جو لوگوں کے ضروری کام ہیں وہ نظر انداز کر کے غیر ضروری کاموں پہ فنڈز لگا دیے جاتے ہیں۔ بات کر رہے تھے ہم لوگ کہ اسٹریٹ لائٹس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بھی فیلڈ میں نکلتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد میں جو اہم شاہراہیں ہیں وہاں پر نہیں ہمیں ٹریفک لائٹس دیکھنے کو ملتی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ابھی کے لیے ٹریفک لائٹس اور اسٹریٹ لائٹس کی کہاں پر زیادہ ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ رحمان بھائی نے جو نشاندہی کی جن شاہراہوں کی اور ایک شاید مس کر گئے، کینال روڈ ایکسپریس وے ہے فیصل آباد کا، مطلب ہم یہ کہیں کہ ایک تو مصروف ترین اور بہت ہی اہم روڈ ہے، جسے پورے شہر کو جس نے بھی جانا ہے وہ اس کا استعمال، باہر سے آنے والے بھی ہے، سب سے پہلا امیج انہیں یہ جاتا ہے کہ ہم فیصل آباد پہنچے ہیں تو موٹر وے سے آنے والے، آپ یقین کریں گے کہ اس کی اسٹریٹ لائٹس بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ چلے ان کی بات سائڈ پہ کر دیتے ہیں، انڈر پاسز موسٹ امپورٹنٹ جہاں پر میجورٹی آف جو ایکسیڈنٹس ہیں وہاں پر ہوتے ہیں، وہاں کی اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں، انڈر پاس کے اندر لائٹس خراب ہیں، اس کی وجہ شاید رحمان بھائی بتا سکیں کہ فیسکو کے ساتھ ان کے بلن کا مسئلہ چل رہا تھا، وہ کب سے چل رہا ہے، وہ عرصہ دراز سے مسائل چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ تاحال اسٹریٹ لائٹس کا وہی مسائل ہیں۔ اب جیسے کہ رحمان بھائی نے ابھی نشاندہی کی کہ چوری چکاری اور ڈکیتی اس طرح کی جو وارداتیں ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جب اور خصوصی طور پر جب آپ کو نظر ہی نہیں آنا کہ اسپیڈ جمپ آ رہا ہے، چھوٹے جو بائکرز ہوتے ہیں یا چھوٹی گاڑیوں والے ہوتے ہیں ان کو نظر ہی نہیں آنا کہ سامنے اسپیڈ بریکر وہ اسپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں، پھر لگتے ہیں حادثات پیش آتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ حادثات کے ساتھ ساتھ یہ جو وارداتیں یہ بھی ہوتی رہتی ہیں، تو کینال روڈ جیسے شاہراہ کی اگر یہ صورتحال ہے تو باقی شہر کی کیا صورتحال ہوگی اس دور میں، جب ہم دیکھتے ہیں باقی شہروں میں، چاہے وہ ہم لاہور کی ایگزامپل لے لیں یا پنڈی کی ایگزامپل لے لیں، ملتان کی لے لیں، جہاں پر آلریڈی سروسز بہت ساری دی گئی ہیں، تو فیصل آباد میں کیوں نہیں دی جا سکتی؟ کہاں پر ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں؟ جو محکمہ ہے ابھی اتنا بجٹ جو مختص کیا گیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی کب ہوگی کوئی نہیں جانتا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہم کرتے بھی رہتے ہیں، بٹ دا تھنگ از کہ ہمارے ہائی لائٹ کرنے سے ان کو اثر بھی ہوتا ہے، وہ ہو تو پھر ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ابھی بلنگ کا جو مسئلہ چل رہا ہے، ابھی میں نے جیسے رحمان بھائی جب اس پر آئیں گے تو وہ مزید اس کو بہتر طریقے سے بتا پائیں گے، لیکن میں صرف یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب مسئلہ ایک چلا آ رہا ہے تو آپ کیوں نہیں سولر انرجی کی طرف جا رہے ہیں، گئے بھی ہیں، اس کو مزید بہتر کریں، اور کم از کم کینال روڈ جیسی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ تو چلتی رہنی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی نہیں چل رہی ہوتی، جس کی وجہ سے حادثات آتے ہیں، کیونکہ اسپیڈ میں آ رہے ہوتے ہیں لوگ، اور اسپیڈ میں آتے ہوئے حادثات کے خدشے جو ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں تک کی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو باقی شاہراہوں پر تو پھر بہت عجیب بات ہوگی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں، یہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی تھی فیصل آباد کی عوام کے مسائل کی، جن میں ٹریفک کی صورتحال اور بہت زیادہ اہم شاہراہوں پہ اسٹریٹ لائٹس کی غیر موجودگی، جس پہ بہت زیادہ حادثات کا بھی سبب بن رہے ہیں، اسی پہ ہم بات کر رہے تھے ارسلان سے۔ جی ارسلان، بتائیے گا کہ بہت سارے انڈر پاس ہے جیسے جو کہ کسی بھی شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک اہم شاہراہ ہوتی ہے، وہاں کی لائٹس جو ہیں وہ اس طرح سے غیر فعال ہیں، تو اس کا کیا وجوہات ہیں کہ یہ ٹریفک لائٹس جو ہے ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکی؟ اس میں مختلف وجوہات ہے، جیسے ابھی رحمان بھائی نے ڈسکس کیا ہے کہ امپلیمنٹیشن کرنا، ایک فنڈ آ جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں مسائل رہ جاتے ہیں، وہ پھر مسائل جب وقت پہ نہیں حل کیے جاتے تو وہ پھر بڑھتے رہتے ہیں۔ اگر ایک لائٹ خراب ہوئی ہے تو وہ ایک ہی ٹھیک ہو جائے تو دوسری لائٹ خراب ہونے کا انتظار ہی نہ کیا جائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسری، پھر تیسری، اور پھر پوری کی پوری۔ اب نصرت فتح علی خان انڈر پاس ہے، کشمیر پل والا جو انڈر پاس ہے، اس کے علاوہ جو صوفی برکت علی لدھیانوی انڈر پاس ہے، ان تینوں کی اسٹریٹ لائٹ خراب ہے۔ رات میں آپ سفر کر کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی لائٹ جلتی ہوئی دکھائی نہیں دے گی، آلدو کہ اب تو ان کو چاہیے کہ سولر انرجی پہ منتقل ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی بلنگ والا جو پروسیس ہے وہ چاہے آپ کے کسی بھی محکمے کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں، فیسکو کے ساتھ چل رہے ہیں، کہ وہ آپ کو زیادہ بل آپ کے پلے میں لکھ دیتے ہیں، پھر آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، آپ کی لائٹس نہیں جلتی، آپ کے دن میں لائٹس نہیں جلتی، اور وہ آپ کو جو مجموعی بل جب وہ آپ کو بھیجتے ہیں وہ زیادہ بھیج دیتے ہیں۔ تو اس کی طرف آ جائیں، ایک بجٹ جو آپ نے مینٹیننس پر لگانا ہے، ایک بجٹ آپ سولر پر منتقلی پر لگا دیں تو شہر کو آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ کسی بھی شہر کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ رات کو بھی جگمگائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ چیز اس کا بے دریغ استعمال کریں، لیکن جب ضرورت ہے، خصوص طور پر رات کے اوقات کار میں، تب تو لائٹ جلنی چاہیے، لیکن تب ہی نہیں جلتی۔ جڑا والا روڈ
اور ستیانہ روڈ، یہ دونوں عام شاہراہیں ہیں. سمندری روڈ ہو گیا، سمندری روڈ، جڑا والا روڈ، یہ ستیانہ روڈ، پھر سرگودا روڈ. سرگودا روڈ آل دو ان پر نئے پول تک نہیں ابھی تک لگ سکے. یہ ہم جیسے ہی نکلتے ہیں، ہمارا جو سامنے موری جوگی والا سٹاپ ہے، یہاں سے لے کر آن ورڈ آگے الائڈ موڑ، پھر اس سے آگے بائی پاس تک کہیں بھی اسٹریٹ لائٹس کوئی اکا دکا چلتی ہے آپ کو دکھائی دیں گے، اور بعض جگہوں پر تو پوز لگے بھی نہیں ہے. یہ عام ترین روڈ ہے جو کہ ایک ضلع کو دوسرے ضلع سے ملا رہا ہے. اسی طرح پھر سمندری روڈ ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے. کنال روڈ سب سے امپورٹنٹ میرے خیال میں ہے، اس کی یہ صورتحال ہے. سرگودا روڈ کی اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ کیونکہ کمال پور انٹرچینج بالکل قریب ہے، موٹر وے سے آنے جانے کے لیے جو ٹریفک آتی ہے، شہری آتے ہیں، ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں پر اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں. جو ٹریفک لائٹس کی غیر موجودگی سے بہت زیادہ جیسے کہ کرائم ریشو بھی بڑھ گئی ہے، تو ایسے کوئی جسے کہتے ہیں واقعات رونما ہوئے ہیں جو آپ کی نظر سے گزرے ہیں کہ اسٹریٹ لائٹس کی غیر موجودگی سے کرائم کی ریشو میں اضافہ ہو گیا ہے؟ دیکھیے میں فیصل آباد میں کرائم ریشو تو پہلے سے ہی بڑی زیادہ ہے کہ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پہ 100-150 ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. روزانہ ہی کہیں نہ کہیں علاقے شہر کے دن کے اوقات میں بھی لوٹے جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ بنتا ہے کہ رات کے اوقات میں اگر ڈکیتی ہوتی ہے، اسٹریٹ لائٹس ہوں، تو ان ڈاکوؤں کو پہچاننا اور سی سی ٹی وی کیمرے میں آنا ممکن ہوتا ہے. اب ڈکیتیاں ہوتی ہیں تو نہ تو سی سی ٹی وی کی کیونکہ لائٹس ہی نہیں ہوتی ہیں، اندھیرے میں ان کے چہرے نہیں واضح ہوتے، تو اس وجہ سے ڈکیتیاں زیادہ ہو گئی ہیں ان دنوں میں. جب سے سردیاں بھی آئی ہیں، لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے دن میں بھی بعض اوقات ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی زیادہ تناسب رات کے اوقات میں رہتا ہے، کیونکہ آسان ہوتا ہے گلی محلوں میں جانا، ڈکیتی کر کے سائڈ پہ ہو جانا یا بائک چھین لینا. تو یہ واقعات زیادہ رونما ہو رہے ہیں. یہ اگر لائٹس چلتی ہوں تو اس میں نہیں ہوتے. دن کے اوقات میں بہت کم واقعات اس طرح کے شہر میں ریکارڈ ہوتے ہیں. تو یہ دن کے اوقات میں خیر مطلب ٹریفک بھی زیادہ ہوتی ہے، سیکورٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، کئی چیزیں ہیں جو رات کو اس طرح سے نہیں ہوتی. لیکن کم از کم یہ اسٹریٹ لائٹس جو مہیا کرنا کارپوریشن کی ذمہ داری ہے. فنڈس موجود ہے، لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کیا ہوا ہے، اس کام کے لیے ایلوکیٹ بھی کیا ہوا ہے، تو محض اسٹینڈنگ کرنی ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. کہ ان کے اینڈ پہ تو ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ لائٹس ہوں، جگمگاتی ہوں. جیسے ارسلان نے کہا کہ شہر کا کام ہی جگمگانا ہے، تو وہ رات کے اوقات میں جگمگائے گا نا. دن میں تو سورج ہوتا ہے، تو یہ تو مطلب کارپوریشن کا کوئی ایج نہیں ہے نا. رات کے اوقات میں شہر کو روشن رکھنا ان کا فرض ہے، جس میں وہ اچھا عبدالرحمان یہ بتائیے گا کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں یا ایسے کون سے چیلنجز ہیں جو میونسپل کمیٹی کے آڑے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان تمام چیزوں پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا؟ محوش دیکھیے، اس میں بیوروکریٹائزیشن ہوتی ہے، اس میں کمیشن کے چکر ہوتے ہیں، اس میں پولیٹیکل سچویشنز ہوتی ہیں، اس میں افسران کی نااہلی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں مل ملا کے یہ وجوہات سامنے لاتی ہے کہ جب آپ کے پاس دیکھیں ایک کامن سینس کی بات ہوتی ہے کہ آپ 8-10 ارب روپے رکھ کے اپنے پاس بیٹھے ہیں اور پھر بھی آپ سڑکوں کی مینٹیننس اینڈ ریپیئرنگ نہیں کر رہے، پھر بھی آپ ٹریفک سگنلز پہ کام نہیں کر رہے، پھر بھی آپ اسٹریٹ لائٹس نہیں لگا رہے. تو اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ جو بیوروکریٹس کو جواب دہی کا خوف نہیں ہے کہ وہ کچھ کریں یا نہ کریں، ان کی پروموشن جو ڈیو ہے وہ ان کو مل جانی ہے، چاہے جتنا بھی بڑا انسیڈنٹس ہو جائے اس میں ان کو فرق نہیں پڑتا. یہ بھی وجوہات ہے. پھر افسران نااہل ہوں یا اہل ہوں، جب وہ لگ جاتے ہیں تو پھر جب تک ان کا ٹینور پورا نہیں ہوتا یا ٹرانسفر نہیں ہوتی وہ ادھر ہی موجود رہتے ہیں. لیکن جیسے انڈیکس ہوتے ہیں کہ اگر آپ اچھا بندہ منتخب ہوا ہے تو اس کو ووٹ دیتے ہیں، اگر وہ برا ہو تو اگلی بار ووٹ نہیں ملتا. تو یہ بیوروکریسی کے ساتھ یہ بھی نہیں ہے، انہوں نے اگلی بار کے چکر میں نہیں پڑنا، کسی اور ضلع میں جا کے لگ جانا ہے. تو ان کے بھی ہونے چاہیے پوائنٹس کہ یہ پوائنٹس ہوں اگر شہر میں، تو یہ ان کی کارکردگی ٹھیک ہے. کارکردگی ایپ بنائی ہوئی ہے پنجاب حکومت نے، لیکن وہ ویسے ہی پنجاب حکومت کے جیسے دیگر کام ہے اس میں یہ بھی کام پڑے رہتے ہیں کہ شہر میں مین ہولز کھلے ہوتے ہیں، شہر میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس کے باوجود اگر وہ یہاں پر ایک فیکٹر دیکھنے کو آتا ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی اگر ترقیاتی منصوبہ جات دیکھنی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیولی پرفارم کر رہا ہے، شہریوں کے حقوق جو ہے انہیں فلفل کر رہا ہے، تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو محکمے ہیں ان میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے جو منصوبہ جات ہیں وہ التوا کا شکار ہیں؟ میں بھی سرکار میں اکاؤنٹیبلٹی کا بالکل بھی خوف نہیں ہے، نہ تو ہے. اگر ہوتی بھی ہے تو وہ برائے نام ہوتی ہے، یا جو مخالفین ہیں جو چلے گئے ہیں ان کے خلاف اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. جو موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے اس میں کسی کو بھی اکاؤنٹیبلٹی کا خوف نہیں ہوتا. یہ ابھی کچھ مہینے پہلے جو پچھلا سی او ہٹایا گیا تھا تو اس پہ بھی کئی طرح کے الزامات تھے، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہوا، ان کے محض ٹرانسفر ہو گئی. اسی طرح سے کسی پر بھی کوئی الزام لگتا ہے تو اس کو ٹرانسفر کر کے کسی اور ضلع میں لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ کسی اور سروسز میں چلا جاتا ہے.
جو خوف ہونا چاہیے کہ بری کارکردگی یا کرپشن کے الزامات پر اگر جاب سے جانے کا خوف ہو تو پھر یہ ساری چیزیں نہ ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی نوکریاں پکی ہیں تو ان کو اس طرح سے خوف بھی نہیں ہے کہ افسران موجود ہے, اور نیچے سے اوپر تک جب سیٹ اپ ہی اس طرح کا چل رہا ہو کہ جس میں کرپشن کو بھی آپ نے لیجٹیمائز کر دیا ہو, جس میں نااہلی یا بری کارکردگی پر بھی آپ کی کوئی بھی آپ انسریبل نہ ہوں کسی کے سامنے, تو پھر وہ خوف ختم ہو جاتا ہو. تو یہ خوف اب ختم ہو چکا ہے ان کے دلوں میں نا, کہ نہ تو ان کو بری کارکردگی پہ ہٹایا جاتا ہے, نہ ہی شہریوں کی شکایات پہ ہٹایا جاتا ہے. اور اس کا آپ نتیجہ دیکھ لیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور اس کے باوجود فیصل آباد میں افسران قائم ہے, بیوروکریسی اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور اپنی جب بھی یہاں سے جائیں گے کسی اور ضلع میں جا کے لگ جائیں گے. یہ قطعاً نہیں میں نے ابھی اتنے سالوں میں دیکھا کہ کوئی بھی بری کارکردگی پر کسی کو کوڈے لائن لگایا جائے اور اس کے بعد اس کی پروموشن میں یہ چیزیں حائل ہوں کہ آپ کی اس ضلع میں کارکردگی اچھی نہیں رہی تھی تو اس وجہ سے آپ کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا. ان کی پروموشن بھی تیز ہوتی ہے, ان کو پروموشن بھی مل جاتی ہے, بری کارکردگی یا اچھی وہ جو بھی ان کا ٹائم فریم ہے اس میں ان کی ٹریننگس بھی ہو جاتی ہے, ان کے جتنے بھی ان کو پرویلیجز ہیں وہ بھی ان کو ملتے رہتے ہیں. تھینک یو سو مچ عبدالرحمان. اسی کے ساتھ ٹائم ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ. ویلکم بیک. باتوں کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا, ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود رہیں گے, لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, آج کے بھاؤ میں. جی فصیح نقوی, بتائیے گا کہ آج کے بھاؤ تاؤ کیا چل رہے ہیں, سبزیوں کا کیا ریٹ ہے اور پھل کس طرح سے کس قیمت پہ مل رہے ہیں؟ جی بالکل, فیصل آباد مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے بروز پیر کی ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ہے, اور برائلر مرغی کا جو گوشت ہے وہ مزید مہنگا ہوا ہے, اور 12 روپے مہنگا ہوتے ہی 569 سے 581 روپے ہو چکا ہے. آلو سابقہ قیمت پر قائم ہے 64 روپے فی کلو ہے, پیاز سابقہ قیمت پر قائم ہے 94 روپے ہے, ٹماٹر 16 روپے سستا ہو کر 90 سے 74 روپے ہو چکا ہے, ادرک چائنا 10 روپے اضافے کے بعد 300 سے 310 روپے ہو چکا ہے, لہسن چائنا اپنی سابقہ قیمت پر قائم ہے 620 روپے ہے, سبز مرچ 5 روپے اضافے کے بعد 110 سے 115 روپے ہے, جبکہ پھول گوبھی 3 روپے کمی کے بعد 30 سے 27 روپے ہو چکی ہے. گیا کدو 65, بینگن 64, مٹر 95, شملہ مرچ 210 روپے فی کلو کے اوپر برقرار ہے. گاجر سابقہ قیمت پر قائم ہے 28 روپے فی کلو ہے. پھلوں کی طرف دیکھا جائے تو سیب کالا کلو جو ہے اپنی سابقہ قیمت پر قائم ہے 265 روپے ہے, کیلا سابقہ قیمت پر قائم ہے 145 روپے ہے, انار کنداری سابقہ قیمت پر قائم ہے 450 روپے ہے, چکوترا بغیر رد و بدل کے 200 روپے فی کلو پر قائم ہے, امرود بغیر رد و بدل کے 120 روپے, انگور ٹافی 240 روپے اپنی سابقہ قیمت پر قائم ہے, کینو اول جو ہے وہ 340 روپے فی درجن ہے, فروٹ اور مالٹا 155 روپے فی درجن ہے. دیکھا جائے تو پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں رد و بدل ریکارڈ ہوا ہے, اور اسی طرح جو گوشت ہے برائلر مرغی کا جو گوشت ہے وہ بھی مزید مہنگا ہوا ہے. عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں مزید کمی ہونی چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. جی آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, اور اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی پیارے گیسٹ موجود ہیں تو یہ کپل, اور ان سے ہم ان کی زندگی کے آغاز کے بارے میں بھی جانیں گے. میں ویلکم کرتی ہوں حاضر خان, چیئرمین PHM میں, اور ان کی مسز سامیہ حاضر خان, صدر لیڈیز سرکل کلب. ویلکم ٹو دی شو. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. سر آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے, سب زبردست. ٹھیک ہے. ایک مزے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی عورت کی اگر ترقی کی بات کریں, کہتے ہیں کہ مرد کی ترقی کے پیچھے تو ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن جب ایک عورت معاشرے میں ترقی کرتی ہے اس کی ترقی کے پیچھے ایک پوری سوسائٹی ہوتی ہے. تو آپ کے میاں کا کیا کردار رہا ہے آپ کی ترقی میں؟ بیسکلی سارا کردار ہی ایکچولی ان کا ہے. جب آپ سے گھر سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے تو اوبیسلی ایک خاتون, میں ایز اے ہاؤس وائف تھی اور شوق تھا کچھ کرنے کا لائف میں, تو جب بچے تھوڑے سمجھدار ہوئے اور مجھے لگا کہ میرے پاس ٹائم ہے, اور انہوں نے مجھے اس سارے سیناریو میں بہت سپورٹ کیا. اور وابڈا سٹی ایکچولی ایک ایسا خوبصورت اور لش گرین سٹی تھا جہاں پہ ہم جب شفٹ ہوئے تو ہمیں تھا کہ ایک کمیونٹی کو ڈیولپ کیا جائے, ہم دونوں کو شوق تھا. تو خواتین کی سائڈ پہ اوبیسلی جب آپ نے کسی کمیونٹی کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے خواتین کو ہی ڈیولپ کرنے کا سسٹم شروع ہوتا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ اوبیسلی سارا کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے امپاور کیا, اور پھر میں ایک ریزن بنی تھرو لیڈیز سرکل وابدہ سٹی میں ایک کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کا خواتین کی.
اور دس از اے اسٹوری کہ ایکچولی بیہائنڈ دی اسٹیج تو یہی ہے. سر آپ بتائیں کہ جب وومن امپاورمنٹ بہت ضروری ہے، چاہے وہ گھریلو خاتون ہو، چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے وومن امپاورمنٹ کا رول بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ سوچ کس طرح سے آئی کہ آپ کی مسز کو بھی پروفیشنل فیلڈ میں آنا چاہیے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو ایک بڑی بات ہے ہسٹری سے چلی آ رہی ہے کہ کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے، لاجک ہے کہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ کچھ معاملات جو ہوتے ہیں وہ مردوں کو مینج کرنے ہوتے ہیں اور کچھ معاملات خواتین کو مینج کرنے ہوتے ہیں، آئدر وہ ہاؤس وائز ہیں یا ورکنگ وومن ہیں. تو یہ مجھے بڑا کلیئر تھا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں خواتین کا کانفیڈنٹ ہونا ضروری ہے گھریلو معاملات میں. تو شروع سے ایک مجھے تھا کہ جو میری وائف ہو، جو ہمارے گھر کی خواتین ہو، وہ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہو. ضروری نہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہونا مطلب کہ ورکنگ وومن ہو، گھر میں انڈیپینڈنٹ کے جو ان کے متعلق معاملات ہیں اس میں وہ کانفیڈنٹ ہونے چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں، ہماری خواتین بھی، ہم مرد بھی، کہ اگر ورکنگ وومن ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے وہ اپنے وہ گھر کے کام کاج یہ ٹھیک ہے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک دو معاملات دیکھے کہ بڑی اچھے بزنس چل رہا ہے، جو مرد تھے، جو ان کے میل تھے، بڑا اچھا بزنس چل رہا ہے. اچانک سے کیا ہوا کہ انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی. ڈیتھ ہونے کے بعد جو خاتون خانہ تھیں وہ ان کو کوئی کچھ معاملات کا پتہ ہی نہیں تھا، سوائے گھر کے باقی معاملات کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کے فائنینشیل کرائسس بہت بری طرح شروع ہو گئے. وہ بچے بھی ڈسٹرب ہو گئے اور وہ گھر بھی ڈسٹرب ہو گیا. حالانکہ وہ بڑے اچھے رچ تھے جب وہ میل کام کر رہا تھا. تو مجھے پھر یہ ہوا کہ خواتین کو معاملات کا پتہ ہونا چاہیے، تمام آپ کے معاملات کا، آپ کے پروفیشنل معاملات کا، آپ کے گھریلو معاملات میں وہ ڈیسیژن میکر ہوں اور آپ اپنے معاملات میں ڈیسیژن میکر ہوں. تو شروع سے ایک یہ میرے ذہن میں تھا. تو میں نے پھر ان کو شروع سے ہی انڈیپینڈنٹ گھر کے معاملے میں کیا کہ بچوں کے ڈیسیژنز انہوں نے لینے ہیں، گھر کے جو معاملات ہیں ان کے ڈیسیژنز انہوں نے خود لینے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس انہوں نے خود جانا ہے، شاپنگ کے لیے، بچوں کے لیے، بچوں کے سکولنگ کے لیے، ہر کام کے لیے انہیں خود جانا ہے. اب اس سے یہ ہوا کہ میرے جو آدھے سے زیادہ کام تھے وہ انہوں نے کنٹرول کر لیے، جو گھر کے معاملات تھے. میرا کام صرف پروفیشنلی اپنا بزنس رہ گیا، جس کی وجہ سے اللہ کے مدد کے بعد، اللہ کی دی ہوئی کامیابی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا ہاتھ ہے کہ وہ مجھے انہوں نے اسپیسیفک کر دیا کہ میں صرف بزنس کو دیکھوں. میاں بیوی جو ہے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس پہ دونوں کا متوازن چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو سر تو آپ کو سپورٹ کر ہی رہے ہیں، آپ کس طرح سے انہیں سپورٹ کرتی ہیں؟ بالکل جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ جو گھر کے معاملات تھے اس میں نے ان کو کبھی مطلب بہت زیادہ جیسے ڈیلی بیسس پہ بچوں کی کلاس لگوا رہی ہوتی ہیں مدرس. تو آئی تھنک کہ مجھے لگتا ہے کہ مدرس تو ڈیلی ان کو بولتی بھی ہیں، بات بھی کرتی ہیں. تو گھر میں اسپیشلی جب بچوں کی تربیت کی بات آتی ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میکسیمم ہمیں خود ان کو ہینڈل کرنا چاہیے. اور جب آپ پیک پوائنٹ پہ پہنچ جائیں جہاں پہ، تو وہاں فادر کی ضرورت ہوتی ہے. آئی تھنک سو ڈیلی بیسس پہ گھر کے معاملات میں، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے ان لاز کے بھی ہیں، آپ کے بچوں کے بھی ہیں، آپ کے دوسرے ریلیٹیوز کے بھی ہیں، ان کو آپ ڈیلی بیسس پہ ان کو اس چیزوں میں انوالو نہ کریں. ان کو آپ یہ فریڈم دیں کہ وہ اپنے بزنس پہ فوکس کر سکیں، اور گھر پہ خواتین کا ٹوٹلی ہولڈ ہونا چاہیے کہ وہ ہر معاملے کو اچھے طریقے سے سلجھا سکیں. تو یہ میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، انہوں نے اپنی، اور الحمدللہ سب کچھ باقی لوگوں کے سامنے ہی ہے. اچھا، جب بات ہوتی ہے تربیت کی تو بچوں کی تربیت کرنا ایک بہت بڑا ذمہ داری والا کام ہے، کیونکہ اگر بچوں کی تربیت اچھی ہے تو ہماری سوسائٹی میں بھی ایک پازیٹیو رول پلے ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ ڈانٹتا کون ہے بچوں کو؟ مجھے لگتا ہے میں. آپ ڈانٹتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ ان سے تو کبھی کروانی ہوتی ہے کلاس، لیکن میرا ڈیلی بیسس پہ ان کے ساتھ چل رہا ہے. تو فرینڈ شپ بھی ہے، اور مدرس کا یہی ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی بول رہی ہوتی ہیں اور ڈیلی بچوں کو ہر چیز کے لیے ریمائنڈر دے رہی ہوتی ہیں. تو بچے اس کو بھی ایز اے ڈانٹ ہی لے لیتے ہیں somehow.
لیکن یہ ہے کہ میری طرف سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور ان کی طرف سے کبھی کبھار. اچھا، اگر موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو پرمیشن کے لیے کسی ایونٹ پہ جانا ہوتا ہے یا کہیں پر گھومنے جانا ہوتا ہے تو وہ پرمیشن کے لیے سب سے پہلے کس سے رابطہ کرتے ہیں؟ کون سفارشی بنتا ہے؟ وہ ہینڈل مل کے کیا جاتا ہے نا پلاننگ کے ساتھ، کہ کبھی انہوں نے روکنا ہوتا ہے، کبھی میں نے روکنا ہوتا ہے، کبھی میں نے روکنا ہوتا ہے تو انہوں نے اجازت دینی ہوتی ہے. اب جو بچے دیکھ رہے ہوں گے وہ ٹیکنیک سمجھ جائیں گے. تو یہ مل کے ہم کرتے ہیں کہ جس سے نا بچے کنٹرول میں رہے، کوشش کرتے ہیں کہ میکس میں رہیں کہ مطلب ان کو سارا پتہ ہو. تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ اجازت دیتی ہیں اور میں روک دیتا ہوں، اور بعض دفعہ میں اجازت دیتا ہوں تو یہ روک لیتی ہیں، یا میں روک دیتا ہوں تو یہ اجازت دیتی ہیں. وہ مل کے ہم نا ہینڈل کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ. دیکھا جاتا ہے کہ بچے اگر، کیونکہ بچوں نے تو ہر معاملے میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں. اب کچھ کرنے دینا ہوتا ہے، کچھ روکنا ہوتا ہے، کبھی چھوڑنا ہوتا ہے. ایک ہی کام کبھی کرنے دینا ہوتا ہے، وہی کام کبھی نہیں کرنے دینا ہوتا. تو ڈیپینڈ آن سچویشن کہ مل کے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ ان کو روکتی ہیں، کبھی میں روکتا ہوں، کبھی میں کہتا ہوں کہ ان سے اجازت لے لو، کبھی یہ کہتی ہیں کہ ان سے اجازت لے لو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اجازت کہا ہوتا ہے کہ پاپا سے اجازت لے لو، وہ مجھ سے کہتے ہیں میں کہ یار اچھا مجھے تو نہیں مسئلہ، ماما سے اجازت لے لو. کہہ رہے انہوں نے تو کہا آپ سے اجازت لے لو. وہ تھوڑا سا بالکل وہ بھی ہو جاتا ہے. یہ سارے لاجکس مجھے پتا چل گئے اور آئی ہوپ آپ کے بچوں کو بھی پتا چل گئے ہوں گے اب. اچھا، اب بات یہ ہو رہی تھی کہ کمپینین شپ، ٹھیک ہے، میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں دونوں کو اب ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ساتھی سمجھا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کمپینین شپ جب ہم کسی بھی رشتے کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ چیلنج بھی آئے ہوں گے. آپ نے اپنی زندگی کا اتنا اچھا سفر جو ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آگے بھی آسانیاں پیدا کرے. تو ایسے کون سے چیلنجز تھے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ میاں بیوی میں اگر یہ ریزالو ہو جائیں تو ایک اچھی کمپینین شپ چل سکتی ہے؟ بڑی ایک سمپل سی ٹیکنیک ہے. جو مرد حضرات ہوتے ہیں، ہماری میل کمیونٹی ہوتی ہے، وہ جب صبح گھر سے نکلتے ہیں نا اور جب شام کو یا رات کو گھر سے واپس آتے ہیں تو وہ کوئی پلیئر ان کا سفر نہیں ہوتا. بڑا مشکل، بڑا ٹف، بڑا ہارڈ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی اور اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے وہ پورا دن گزارا ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. خواہ وہ آنر ہے کسی بزنس میں یا خواہ وہ کہیں امپلائی ہے، دونوں کا سیم ہے. تو جب میل کمیونٹی ہماری گھر جاتی ہے تو وہاں پہ پھر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یا نیچرلی ہوتا ہے کہ ہم سارا دن اب کھپ کے آئے ہیں نا، تو کس کے لیے؟ اپنی فیملی کے لیے. تو وہ اب فیملی کو جب آپ خوشحال دیکھتے ہیں، جب ان کو ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں، جب ان کو آپ آپس میں اچھا ماحول میں دیکھتے ہیں تو آپ کی وہ تھکان یا آپ کی وہ جو انسلٹ سارا دن ہوئی ہوتی ہے یا جو مشکلات ہوئی ہوتی ہیں وہ پھر حل ہو جاتی ہیں. اب اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ وہ خاتون کو جاتا ہے. خواتین جو ہماری گھر میں ہماری ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کو جاتا ہے. تو میں اگر دیکھوں تو اللہ کی مدد کے بعد، اللہ کی رحمت کے بعد، مطلب مجھے یہ بڑا اچھا ماحول ملا کہ میں جب گھر جاتا ہوں نا تو مجھے یہ فیل نہیں پھر ہوتا کہ میں صبح سے لے کے اب تک کیا کر کے آیا ہوں. مطلب وہاں انہوں نے اتنا اچھا ان کو مینج کیا ہوتا ہے، اتنا اچھا کیا ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں بھی جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں انہوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے سالو کر لینے ہیں. جو ماں اور دو بیٹے، تو ماں اور بیٹوں کے درمیان بھی کوئی لڑائی جھگڑا جب چل رہا ہوتا ہے یا چلا ہوتا ہے تو وہ پھر ان کا آپس میں ڈیسائیڈ ہے کہ اب کیونکہ پاپا آ گئے ہیں تو پھر سب پچھلا ختم، اب دوبارہ سے شروع. تو آئی تھنک کہ یہ ہماری خواتین کو یہ دیکھنا چاہیے اور دیکھتی بھی ہیں نارملی، لیکن اس کو ذرا اسپیشلی اگر وہ ٹریٹ کریں تو یہ بڑا جو میل کے بزنسز یا ان کا کام ہے اس میں بڑی خوشحالی آتی ہے کیونکہ ان کی پھر کنسنٹریشن پھر اپنے کام میں رہتی ہے. اور جب آپ کی پوری کنسنٹریشن آپ کے کام پہ ہے، آپ کے بزنس پہ ہے، آپ کے ورک ہے، تو وہ ایک اللہ بڑی کامیابی پھر دیتا ہے. اچھا، آپ مس سمیہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب عورت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے گھریلو ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو گھر کے ماحول کو کس طرح سے ہم بیلنس رکھ سکتے ہیں؟ اپنی ورک لائف کو بھی سیٹل کرنا ہے اور ہماری جو ظاہر سی بات ہے آپ ایک ماں بھی ہیں، بچوں کی تربیت بھی دیکھنی ہے، تو آپ اس ایشو کو کس طرح سے ریزالو کرتی ہیں، کس طرح سے بیلنس معاملات کرتی ہیں؟ تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی فل کانسنٹریشن
ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بچے دنیا میں آ گئے ہیں اور بس اب یہ پل رہے ہیں. تو میں اپنی سسٹر سے بھی اکثر بات کر رہی ہوتی ہوں تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ بچے تو جانوروں کے بھی پل جاتے ہیں. تو لیکن ٹریننگ ایک بیسک ایلیمنٹ ہے جو ایز اے ہیومن ہمیں اس کو لے کے چلنا ہے. اس کے لیے آپ کی 24/7 جو ہے وہ ذمہ داری ہے ایز اے وومن کہ آپ بچوں پہ ٹوٹلی کانسنٹریٹ کریں, ان کی ساری ایکٹیویٹیز پہ آپ ان کو فریڈم بھی دیتے ہیں. پھر جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ان کو اس فریڈم کو بند کرنے کی ضرورت ہے تو آپ ڈیلی کی وہ جو آپ کی ایک چل رہی ہوتی ہیں اس کو سائڈ پہ رکھ کے آپ کوشش کریں کہ جب ان کو کھینچنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ آپ ان کو کھینچیں. گھر کے ماحول میں دا بیسک ایلیمنٹ پرسکون رہنے کا یہی ہے کہ ایز اے وومن میں 24/7 اپنے گھر کو جو ہے وہ فوکس کر رہی ہوں. میری جو باہر کی ایکٹیویٹیز ہیں یا جو میری ٹیلیفونک ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس وقت ہونی چاہیے جب بچے موجود نہ ہوں یا ہسبینڈ موجود نہ ہوں. تو جو میرا اپنا ٹائم ہے اس میں اس کو مینیج کیا جائے. تو اگر آپ اپنی ذمہ داریاں جو گھر کی ہیں ہسبینڈ کی ہیں وہ پراپرلی کر رہی ہیں تو گھر کا ماحول پرسکون رہتا ہی رہتا ہے. بالکل, گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے عورت کا بہت اہم کردار اس میں عورت پلے کر سکتی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ میاں کے کردار کو, ہسبینڈ کے کردار کو بھی نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. ابھی ہم ایک شارٹ بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی ہماری کہ کس طرح سے وومن جو ہیں, وومن امپاورمنٹ ہماری سوسائٹی کے لیے کس طرح سے ضروری. اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھی سامیہ حاضر خان. آپ مجھے یہ بتائیے کہ سرکل کلب ہے کیا اور یہ کس طرح سے عورتوں کو امپاور کر رہا ہے؟ اچھا, اٹس لیڈیز سرکل ایکچولی. اور یہ ہم دیکھ رہے تھے پہلے, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہوتا یہ ہے کہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں بہت ساری, اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ایک سیٹلڈ انٹرپرینورز کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. وہ بینکس ہو گئے, وہ اس طرح کے اور بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہو گئے. لیکن جو بیسک ایک ہاؤس ہولڈ وومن جو ہوتی ہیں ان کو امپاور کرنا, ان کو انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے آنا اور ان کو یہ بتانا کہ ان میں جو سکلز ہیں اور وہ کیسے اپنے آپ کو منوا سکتی ہیں ایک براڈر پرسپیکٹو پہ, اور کیسے پاکستان کی اکانومی میں بہتر بن سکتی ہیں. تو یہ بیسک جو ہے اس پہ بہت کم کام ہو رہا تھا. اور وابڈا سٹی میں رہتے ہوئے جب ہم ایز آئی ٹولڈ یو کہ تقریباً 12 سے 13 سال ہو گئے, تو وہاں پہ ایک جو لیک کر رہی تھی چیز وہ تھی ایک کمیونٹی جو آپس میں, جس کا کیونکہ گھر بہت کم تھے اس وقت جب یہ ہم نے پلیٹ فارم شروع کیا, تو اس کمیونٹی کو اکٹھا کرنا اور اس میں وہاں کی جو خواتین ہیں جو کہ بالکل کوئی بزنس نہیں کر رہی تھی ان کو انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے آنا. تو اس کے لیے ہم نے شروع کیا کہ چند خواتین ہم مل کے ڈسپلے بنا لیتی تھیں کسی بھی جگہ پہ, 30-35 شروع میں, اور ایک آدھ خاتون تھی. اور پھر یہ جرنی جب سٹارٹ ہوئی, یہ سٹارٹ ہوتے ہوتے ہارڈ ورک کرتے کرتے مزید لوگ ایڈ کرتے کرتے ابھی ہم یہاں تک ہیں کہ ہمارے ہر سال ایک اینول فیسٹیول ہوتا ہے. اور آبویسلی یہ سارا کریڈٹ وابڈا سٹی کو جاتا ہے کہ وابڈا سٹی کی مینجمنٹ اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہے کہ وہاں پہ بیسک لیول پہ, جو کہ میں نے کسی سوسائٹی میں نہیں دیکھا اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اب جو ویل سیٹلڈ لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ سسٹم تو بہت ہوتے ہیں. نئی خواتین کو انکریج کرنا اور ان کو بتانا کہ آپ میں یہ سکل ہے اور آپ اس سکل کے ذریعے ایک اکانومی کا حصہ بن سکتی ہیں, آپ کچھ اپنے گھر کو سپورٹ کر سکتی ہیں. تو یہ کام لیڈی سرکل کے تھرو شروع ہوا اور الحمدللہ 100+ خواتین جو کہ کچھ نہیں کرتی تھیں وہ اب کام کر رہی ہیں اور اپنے سکلز جو بھی ان میں ہیں, وہ سیلون کے ہیں, وہ کوکنگ کے ہیں, وہ کوئی بھی ہے, وہ کپڑے سے ریلیٹڈ ہے, اسٹچنگ سے ریلیٹڈ ہے, تو وہ ہر کام وہاں پہ ہو رہا ہے. اور اس کا یہ بینیفٹ بھی ہوا کہ لوگ اپنی کمیونٹی کے اندر سے ہی ہر چیز ان کو پرووائڈ ہو رہی ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جیسے سال میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پراپر ایونٹ ہوتا ہے, بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے جس میں ایک اچھا خاصا فٹ فال ہوتا ہے, جو کہ یہاں پہ جو لوکل ایگزیبیشنز ہوتی ہیں اس میں بھی کبھی نہیں ہوتا ہوگا. مے بی اٹس بیکاز یہاں پہ ہم ان کو فری آف کاسٹ اسٹالس پرووائڈ کرتے ہیں اپنی ہی خواتین کو فی الحال, اور تاکہ ان کو جو ایک لاس کا فیئر ہے کہ ہمارے پیسے ویسٹ ہو جائیں گے, تو اس سے ان کو انکریجمنٹ اور ملتی ہے جب وہ ان کا لاس کا فیئر ختم ہم کر دیتے ہیں. تو دس از دا وے کہ ہم بیسک انٹرپرینورشپ کو
سپورٹ کریں. کسی بھی کمپنی کا سٹارٹ اپ ہوتا ہے وہ بہت اہم بھی ہوتا ہے اور انسان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تذبذب کا بھی شکار ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک وہ عورت جو کہ بالکل ایک گھریلو انوائرمنٹ سے اٹھ کر آ رہی ہے, اسے موٹیویٹ کرنے کے لیے تھوڑے سے چیلنجز درکار ہوتے ہیں. تو وہ کون کون سے چیلنجز تھے جو کہ آپ نے فیل کیے, یا جو وومن ہیں یا عورتیں ہیں ان میں کانفیڈنس کی کمی ہے, یا وہ چیلنجز کس طرح سے آپ نے اسے اوور کم کیا؟ بالکل بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا. یہ ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی اسٹیپ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس کو سوشل میڈیا سرکل جب یوز کرنا شروع کیا, کیونکہ روز اوبیسلی آپ ایک لوگوں کو شروع میں اکٹھا نہیں کر سکتے, تو ہم نے واٹس ایپ گروپ سے شروع کیا کہ ہم ایک واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں تاکہ وہاں پہ ہم خواتین کو ایک کمیونٹی میں پہلے تو ان کو ایک شروع کریں اکٹھا کرنا. تو بڑا مشکل ہوتا تھا واٹس ایپ گروپ میں نمبر دینا ہی خواتین کے لیے, آج سے 5 سے 6 سال پہلے کہ ہم کانٹیکٹ نمبر اپنا دیں گے تو وہ ٹف لگتا تھا. پھر اس کے بعد ان کو یہ یقین دلانا کہ آپ میں کیپیسٹی ہے. اچھا یہاں تک ہوتا تھا کہ وہ اس خاتون سے مل کے مجھے بتانا پڑتا تھا کہ یہ والی آپ میں خواتین کو اپنے اندر جو کوئی بھی ایسی اسکلڈ ہے وہ کچھ بھی ہے, ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر اتنی انرجی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے بھی نہیں تھا کہ میرے میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں باہر نکلوں گی تو میں 100 اور خواتین کو انکریج کروں گی یا میں ایک ایگزامپل بنوں گی. تو اوبیسلی یہ سپورٹ گھر سے بھی شروع ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے گھر کے جو میلز ہیں ہمارے یا فیمیلز ہیں وہ ایٹ لیسٹ ان کو یہ احساس تو دلائیں کہ آپ میں یہ اسکل ہے, آپ یہ کر سکتی ہیں. تو یہی ہم نے کیا. لیڈیز سرکل کے تھرو ہم نے اپنی جو خواتین کام کرتی تھی ان کو ورکنگ کوئنس کہنا شروع کیا, ان کو کانفیڈنس, ان کو محبت, ان کو جو سپورٹ کر سکتے تھے. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں, کبھی بہت اریٹیشن بھی ہو جاتی تھی کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن پھر بھی اس کو پیشنسلی ان کو ڈیل کرتے تھے. ان کو یہ کرنا کہ آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے اور آپ نے اپنا کام کرنا ہے. تو یہاں تک ماشاءاللہ وہ ساری خواتین اب بڑے کانفیڈنٹلی فیملیز آتی ہیں. 15 اور 16 فیب کو ہم نے یہ اس سال کا اینول فیسٹیول رکھا ہوا ہے, اس میں فیملیز آتی ہیں, میل ہوتے ہیں, تو وہ ان کو ڈیل کرتی ہیں خود ہی اپنے اسٹالس کے ذریعے ان سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جو کبھی سوشل میڈیا پہ آنا بھی نہیں چاہتی تھیں. تو الحمدللہ ظاہر سی بات ہے جب ہماری زندگی میں ایک ویژن آ جاتا ہے تو ہمیں اس ویژن پہ کام کرتے ہوئے بہت زیادہ مسائل بھی ہوتے ہیں, چیلنجز بھی آتے ہیں. کبھی ہم خوش ہوتے ہیں, جیسے کہ میں نے آج اپنے پروگرام میں بات کی کہ زندگی میں ہار جیت تو ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی تھیں, کیونکہ یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ انسان ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتا ہے, اسے موٹیویشن بھی ملتی ہے. تو سر آپ کا کیا کردار رہا ہے انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے؟ اوبیسلی مطلب جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ ویلفیئر کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا بظاہر تو بینیفٹ کوئی نہیں ہوتا. تو اس میں پھر جب آپ کو کئی لوگ ڈسکریج کرتے ہیں یا کئی لوگوں کا بیہیویئر یا کوئی نہ کوئی ایسی ضرور بات ہوتی ہے جس سے آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. اب کیونکہ میں شروع سے ہی اپنے بزنس بھی دیکھ رہا تھا اور ساتھ اللہ نے ایک مدد بھی کی ہوئی تھی کہ کچھ ویلفیئر کے جو کام تھے وہ بھی میں دیکھ رہا تھا, تو وہاں سے پھر یہ مجھے تو ایکسپیرینس تھا نا, تو پھر میں ان کو ساتھ ان کو میں موٹیویٹ کرتا رہتا تھا کہ, اور میں پہلے ہی ان کو بتا دیتا تھا کہ اب آپ یہ کام کر رہی ہیں تو اس میں اب آپ کو یہ والی ہرڈل آئے گی, تو اس ہرڈل کو ایسے دیکھنا ہے, اس کو ایسے نہیں دیکھنا, اس کو آپ نے اس لیے بیئر کرنا ہے کہ یہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہیں. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس بندے نے جو بات کی ہے تو اس کا وہ میرا تو وہ لیول نہیں ہے یا میرا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے یہ بات کی جاتی یا میں یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی, میں تو اچھائی کی ہے تو میں اچھائی ڈیزرو کروں. لیکن میں نے پھر ان کو, مجھے پتا تھا کہ یہ ہوتی ہیں, تو میں ان کو پھر بیفور ٹائم بتا دیتا تھا کہ آپ یہ کام کر رہی نا, اس میں آپ کو یہ ہرڈلز آئیں گی نا, تو ان کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے اور ان کو اگنور کیسے کرنا ہے. جتنا اگنور کریں گے, جتنا آپ اپنے آپ کو کول رکھیں گے, اتنی اللہ آپ کو کامیابی دے گا. اور آج یہ ہے کہ مطلب جو ویلفیئر کے کام میں دیکھ رہا تھا, کیونکہ میرے پاس اس لیول کا ٹائم نہیں ہوتا, تو اب یہ انہوں نے دیکھنے شروع کر دیے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی پھر آپ کی ڈسکنیکشن نہیں آتی. جو بھی, کیونکہ ہماری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے, ہماری یہ ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز اور طاقت کے مطابق معاشرے کو ہم نے سرو کرنا ہے, ہم نے پیپلز کو, اللہ کے بندوں کو سرو کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ اس پہ کویسچن ہونا ہے آخرت میں ہم سے
کہ جو آپ کو اختیار دیا تھا یا طاقت دی تھی یا جو ریسورسز دیے تھے ان کا معاشرے میں کیا امپیکٹ آیا تھا. تو یہ ساری باتیں مجھے خود بھی اللہ نے سکھا دی اور میں نے ان کو بھی پھر سکھائی سمجھائی. تو اس سے یہ ہے کہ الحمدللہ اب جتنے بھی میرے ویلفیئر کے کام تھے وہ سارے اب یہ خود ہینڈل کرتی ہیں, وہاں پہ جاتی بھی ہیں, ان کو مینج بھی کرتی ہیں. تو بڑا اللہ نے پھر رحمت کی. اچھا سمیع, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے جب انسان ایک مقصد پہ ہوتا ہے تو اسے بہت سارے واقعات بھی اس کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں جو کہ وقتی طور پہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا, لیکن جب ہم اپنے کچھ سالوں بعد اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو اسے ایز اے موٹیویشن لیتے ہیں. تو آپ کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے جسے آج آپ موٹیویشن کے طور پہ بتائیں؟ بالکل ایسے ہوتا ہے. اور ابھی یہ جو پہلے آپ نے کویشچن کیا تھا تو ایسا ہے, بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو آپ ان سے پوچھ رہی تھیں تو مجھے یہ پھر کول کر دیتے ہوتے تھے یہی کہہ کے ہم جو کر رہے ہیں, بیکاز خواتین کو ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے ماحول میں پلی بڑھی ہیں, آپ ایک اچھے انوائرمنٹ میں رہ رہی ہیں اور ویل سیٹلڈ ہیں, تو فلاں نے فلاں بات کر دی تو پتہ نہیں کیوں کر دی, حالانکہ میری نیت تو یہ نہیں تھی. تو یہ چیزیں آپ صحیح, مجھے بالکل اندازہ ہے, یہ میں نے بہت سفر کیے ہیں اور مجھے یہ کہہ دیتے کہ چونکہ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو چھوڑ دو, یہ سارا سسٹم صحیح ہو جائے گا. اچھا, ابھی جو آپ کویشچن کر رہی ہیں اس میں یس, ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں, کچھ انپلیزنٹ سے بھی ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو آپ نے بہت سنسیئرلی, بہت دل و جان سے اور بہت محبت اور ٹائم دے کے آپ نے بہت ایفرٹ کر کے ان کو ایک پوزیشن تک لانے کی پوری کوشش کی ہوتی ہے, اور ان کی طرف سے جب کوئی ایسا فیڈ بیک آتا ہے یا کبھی کوئی نیگیٹو کمنٹ ہوتا ہے تو آپ ڈس ہارٹ بھی ہوتے ہیں. یہ ہوئے واقعات, لیکن اس سے میں نے یہی سیکھا کہ اگر یہ آج اس طرح کا ہو رہا ہے سسٹم تو مجھے اس سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے لگتی تھی, لیکن مجھے ادھر سے انکریجمنٹ ملتی رہی ہے. تو میں نے یہی سوچا کہ نہیں, آگے چلنا ہے. تو وہ ایک بیسک کام جو صرف میں نے خواتین کے واٹس ایپ سے شروع کیا اور میں نے خواتین کو اکٹھا کرنے کی نیت کی, تو اس نیت کو آج ماشاءاللہ ایک ہمارا ایک ہے لیور فاؤنڈیشن ٹرسٹ ہے, میں اس کو دیکھ رہی ہوں. ہماری ایک انٹرنیشنل فورم ہے جس سے مسز نگت شاہد رن کر رہی ہے, میں ان کے ساتھ مل کے خواتین کے لیے بہت سارے ان کے جو پروگرامز ہیں, جو لیبر اسکول ہے ان کے لیے ہم نے ایک اسپورٹس کمپلیکس بنا لیا ہے. تو یہ موٹیویشن ہی ہے جو آپ کو, جو اس طرح کے لوگ ہیں جو تھوڑا سا آپ کو نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں تو آپ بدلے میں یہ سوچتے ہیں کہ نہیں, مجھے کچھ اور اچھا کرنا ہے اور مجھے آگے بڑھنا ہے, ان کی باتوں کو سن کے رکنا نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم بڑھتے بڑھتے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے کہ کچھ بچوں کے اسکول ہیں, جیسے نورانی فاؤنڈیشن ہے, ایک بہت اچھا اسکول کا ان کا سیٹ اپ ہے. ان کے بچوں کو جو ہو سکتا ہے الحمدللہ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس حساب سے ان کی ایجوکیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور خواتین کے جیسے ووکیشنل پروگرامز ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ اور بڑی خواتین ہیں جو مل کے بہت سارے ایسے پروگرامز خواتین کو, بچیوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کریں ہیں. اور میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بہت سارے اسکولز میں بھی جاتی ہوں جہاں بچیوں کو ان کے لائف میں آگے کیسے بڑھنا ہے اور اپنی ساری ڈی موٹیویشنز جو ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے آپ نے زندگی کی پلس سائڈ کیسے دیکھنی ہے, ہم اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. بات ہو رہی تھی وومن کو امپاورمنٹ کرنے کی, اور اسی پہ ہم اس سامیہ کا موقف بھی لے رہے تھے. واپس آتے ہیں, واپس آ کے اسی ٹاپک کو دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی معاشرے میں عورت کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے اس کی یوتھ کو کامیاب کرنے کے لیے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حاضر خان جو کہ چیئرمین پی ایچ ایم اے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی مسز جو کہ سامیہ حاضر خان صدر لیڈیز سرکل بابڈا ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن سے بہت مزے کی باتیں بھی چل رہی تھی. عورتوں کو کس طرح سے بااختیار بنایا جا سکتا ہے, سوسائٹی میں عورتوں کا کیا کردار ادا ہو سکتا ہے, اور کس طرح سے ان کے شوہر نے ان کی زندگی میں انہیں بااختیار بنانے کے لیے ہیلپ آؤٹ کیا. اس سارے ٹاپک پہ ہمارے ساتھ ہم بات کر رہے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عورت کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو والدین ہیں ان کا کیا کردار رہا ہے آپ کو, جسے کہتے ہیں بااختیار بنانے کے لیے؟ بیسکلی اسٹارٹ ہی آئی تھنک سو وہ وہی ہوتا ہے جو آپ کے پیرنٹس کا ہے. اور آبویسلی ایجوکیشن میں انہوں نے ہم سب بہنوں کو, ہم جیسے 5 بہنیں ماشاءاللہ, اور 5 بہنوں کو انہوں نے مجھے یاد ہے کہ میری مدر جب میرے ایگزام وغیرہ ہوا کرتے تھے تو باہر
بیٹھی رہا کرتی تھی جب تک میرا ایگزام نہیں ہو جاتا تھا کہ ساتھ لے کے جانا ہے اور ساتھ اس کے آنا ہے. تو یہ ایک بہت بہت بڑی ایفرٹ ہوتی ہے ایک ماں کی کہ خواتین لڑکیوں کو اسپیشلی ان کی ایجوکیشن پہ فوکس کیا جائے. ابھی ویسے ہمارا میں دیکھ رہی ہوں کہ سوسائٹی چینج ہو رہی ہے اور لوگ فوکس کر رہے ہیں, بلکہ لڑکیاں آپ کو زیادہ پڑھی لکھی نظر آئیں گی, لیکن پھر بھی ابھی بھی بہت سارے ایریاز میں ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو اسپیشلی ان کی ایجوکیشن کو فوکس کیا جائے, کیونکہ یہی ایک لڑکی وہ کوئی جاب نہیں کرے گی, وہ ہاؤس وائف بھی اگر بنے گی تو کل کو وہ کئی مزید خواتین کے لیے اور معاشرے میں کئی اور پازیٹیو کاموں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. اور بیسک ایکچولی ایجوکیشن ہے آپ کی جو آپ کو یہاں تک لے کے آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ایجوکیشن جسے کہتے ہیں تعلیم وہ زیور ہے جو کہ آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے, اور کہتے ہیں کہ جب ایک عورت پڑھتی ہے تو اس کی 7 نسلیں سنورتی ہیں. تو اسی طرح سے عورت کا کردار نہ صرف گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک امپورٹنس کا حامل ہے, اور اسی طرح سے جسے کہتے ہیں کہ ہماری پروفیشنل لائف میں بھی. تو آپ یہ بتائیں کہ پروفیشنل لائف کو اور پرسنل لائف کو کس طرح سے سیپریٹ رکھا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے تھوڑا ہارڈ ورک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں پلیٹ میں سج کے مل جائے, اور ہم فلاں خواتین ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی وہ فلانی ہے, وہ اس طرح کر رہی ہے تو پتہ نہیں اس کو تو شاید گھر سے بڑا اچھا اس کو بہت سپورٹ مل گئی ہے. نہیں, ایسا ہوتا ہے, سپورٹ ہوتی ہے, لیکن آپ گھر کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ہسبینڈ کے سارے کام بھی نپٹانے ہیں پرسنلی, بیکاز میری ایک عادت ہے کہ میرے پاس ہاؤس ہیلپ ہیں, بٹ میں نے کبھی ان پہ ریلائی نہیں کیا. میرے بچوں کے جو کام ہے پرسنل یا میرے ہسبینڈ کے جو کام ہیں وہ سارے میں نے خود دیکھنے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ بھی ایسے آپ کو پلیٹ میں سج کے نہیں ملتا, چونکہ اس کا مجھے اکثر کامنٹ سننے کو ملتا ہے کہ چونکہ اس کا ہسبینڈ بہت اچھا ہے نا, تو اچھا کرنے کے لیے پیچھے ایک ایفرٹ بھی ہے. آپ کے بچے اگر اچھے ہیں تو اس کے لیے پیچھے بھی ایک ایفرٹ ہے. تو وہ ایسے نہیں ہے, وہ ایفرٹ پٹ کریے, پھر آپ کے ساتھ بھی وہی سیم ریزلٹس ہوں گے جو آپ کسی بھی ایک ایسی خاتون کو دیکھ رہے ہوں گے جو گھر میں بھی اور باہر بھی کچھ اللہ کے کرم سے بہتر کام کر رہی ہے. تو اس میں اس کی دونوں طرف ایفرٹس ہیں. تو وہ پلیز ضرور آپ رکھیے, آئیڈیلائز کریے لوگوں کو, لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جس پوزیشن پہ وہ ہے وہ بالکل اس کو ایسے نہیں ملی ہے, اس کو پے کرنا پڑا ہے, اس کو 24/7 اپنے آپ کو اس میں بزی رکھنا پڑا ہے, اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی پڑی ہیں جو گھر میں بھی ہیں اور جو باہر بھی ہیں. اچھا, کہتے ہیں کہ شادی جو ہے ایک جوا ہے جس میں آپ کو اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو آپ کی زندگی جو ہے سنور جاتی ہے. تو میں سر حاضر خان سے جاننا چاہوں گی کہ بہت سارے ہسبینڈ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنی وائف کو سپورٹ نہیں کرتے امپاورمنٹ کے حوالے سے, تو آپ ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک تو بہت کم ہے ایسے لوگ, آپ کو زیادہ نہیں ملیں گے. ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ اب کافی ہمارے معاشرے میں چینج ہے. ہم سب جو میرے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی میل کمیونٹی ہے وہ اب سمجھ گئے ہیں کہ وومن کو امپاور ہونا ضروری ہے, اور ہمارے موسٹلی گھروں میں وومن امپاور ہیں. وومن امپاور کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جابینز ہو یا وہ ورکنگ وومن ہو. وومن امپاور کا مطلب ہے کہ وہ گھر کے معاملات کو دیکھ رہی ہوں اور گھر کے معاملات کو وہ لیڈ کر رہی ہوں, جو گھریلو معاملات ہیں. جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ کافی سارے معاملات خواتین نے ہی دیکھنے ہوتے ہیں, تو ان کو وہ دیکھنے چاہیے, اور مردوں کو یہ چاہیے کہ ان معاملات میں ان کو انڈیپینڈنٹ کریں. چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, مطلب گروسری کرنی ہے خاتون کریں, شاپنگ کرنی ہے بچوں کی, بچوں کے ساتھ اسکول جانا ہے کرنا ہے وہ خاتون کریں, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اکثر آبویسلی جانا پڑتا ہے وہ جائیں, ٹیچر سے ملنا ہے وہ جائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں ہماری خاتون کو, یا ہم فائنینشلی اسٹرانگ ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہماری خاتون جو ہے, ہماری جو فیمیل ہے وہ کوئی کام کریں. کام مینس مطلب کہ گھر میں وہ کوئی باہر جائیں, ڈرائیور سے کام کروا لیا, ملازمین سے کروا لیا. نہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی خواتین کو اپنے ساتھ پورا اٹیچ رکھیں. مطلب جیسے میں بزنس میں ہوں نا, تو میرے اکاؤنٹس اور مین معاملات ان سے ڈسکس ہوتے ہیں. جیسے کہ میرے فارن ٹرپس ہوتے ہیں بہت زیادہ, تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے, زندگی کیسی ہے, کتنی ہے, کب کیا کوئی مس ہیپ ہونا ہے, آپ کو نہیں پتا ہوتا. تو پیچھے سے آپ کی جو وائف ہے وہی دیکھ سکتی ہے کہ
آپ کے بعد والے معاملات کس طرح چلانے ہیں وہ تبھی دیکھ سکتی ہے جب آپ نے اس کو ہیبچول کیا ہوگا، اس کو یہ سمجھ ہوگی کہ یہ معاملات کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے. وہ تب ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اب ایٹ لیسٹ جو میرے اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا وہ ضرور ان کو پتہ ہوتے ہیں کہ کہاں پہ کیا سسٹم چل رہا ہے، کہاں پہ کیسا چل رہا ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. تو ہم نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے بھی اپنی خاتون کو، اپنی فیمیل کو امپاور کرنا ضروری ہے. بالکل، میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ ہم بہت سارے معاملات میں اس طرح سے کرتے ہیں کہ فائنینشلی عورتوں کو اپڈیٹ نہیں رکھتے کہ کاروباری معاملات کہاں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ کاروباری مسئلے مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں. ہم اسی پہ گفتگو کریں گے جاری، لیکن ابھی ٹائم ہوتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے عورتوں کو امپاور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے جو سوسائٹی میں عورتوں کا بہتر کردار کو اس سے استفادہ لے کر کس طرح سے سوسائٹی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اسی پہ ہم بات کر رہے تھے سر حاضر خان سے. ایسے یہ بتائیں کہ ابھی بات جیسے کہ ہماری چل رہی تھی کہ عورتوں کو بزنس کے معاملات سے دور رکھا جاتا ہے، جس سے خدا نہ خواستہ کل کو کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے کاروبار ڈوب جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، یہ ایسے ہی ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں مطلب ضروری نہیں کہ وہ مطلب آپریشنز میں ایکٹیو ہوں خاتون. آپریشنز میں ایکٹیو ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور ظاہری بات ہے ٹائم بھی نہیں ہوتا، لیکن ایٹ لیسٹ جو بیسک معاملات ہیں، مطلب جیسے اب میں ایکسپورٹ کا بزنس ہے میرا، تو میرے جو کسٹمرز ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے اور وہ ان کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ فیملی ٹرمز ہو جائیں. جو جتنے بھی کسٹمرز ہیں میرے، ان کے ساتھ میرے فیملی ٹرمز ہیں اور یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ میرے کسٹمرز ہیں. اور اس کے بعد پھر ہماری ایک جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنتی ہے اس کو یہ اسٹڈی کرتی ہیں. وہ ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ کیسے اسٹڈی کرنی ہے. اب پرانی بات ہوگی، اب تو یہ سمجھ گئی ماشاءاللہ. تو وہ بزنس کے معاملات ایٹ لیسٹ اس لیول کے ضرور ہوں کہ آپ کو ہونی چاہیے کہ یہ بزنس کے معاملات ہیں کیسے اور ڈیل کیسے کرنے ہیں، کہ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کی فیملی بڑی آسانی سے سروائیو کر جاتی ہے. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو اللہ کا نظام ہے، کسی کو تھوڑا دینا، کسی کو زیادہ دینا، لیکن جتنا بھی ہو نا اس کو مینج کیا جائے تو آپ کی لائف سیٹل رہتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، ہم سب اگر ہم اپنے سراؤنڈنگ میں نظر دوڑائیں تو ہم کو ایسے کئی لوگ ملیں گے جو بڑا اچھا فائنینشلی پوزیشن تھی، لیکن جیسے ہی جو میل تھا اس کی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈیتھ ہوئی یا کوئی مس ہیپ ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ بزنس کولیپس ہو گئے، اس وجہ سے کہ وہاں پہ پھر کوئی ایک ایسا بندہ یا بندی نہیں تھی جو اس کو واچ کرتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی جابز میں ہمیں ڈسکشن کرتے رہنا چاہیے. جب ہم گھر میں بیٹھے ہو، میری عادت ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں نا تو ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں کسی نہ کسی بات پہ، کسی نہ کسی ٹاپک پہ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے میری کمیوں کوتاہیوں کی سمجھ آتی ہے، ان کو ان کی کمیوں کوتاہیوں کی سمجھ آتی ہے، تو اس سے ہم نے بڑا لرن کیا، جس سے بچوں کی تربیت میں، گھریلو معاملات میں، بزنس فائنینشیل معاملات میں آپ کا بڑا ٹھہراؤ رہتا ہے. اوکے، اب بات کر رہے تھے کہ جیسے کہ فیصل آباد جو ہے یہ ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ہب ہے، جس میں ہوزری کا ایک اہم کردار ادا ہے کسی بھی کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کون سے چیلنجز جو ہیں وہ ابھی جسے کہتے ہیں کہ جن پہ کام کرنا باقی ہے، جس سے ہماری جو ہوزری کی صنعت ہے اس کی پروموٹ ہو سکتی ہے؟ جو ہماری جو پاکستان ہوزری مینوفیکچر اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن ہے، ابھی ریسنٹلی میں اس کا چیئرمین ہوا ہوں نارتھ زون میں. تو ہماری جو ایسوسی ایشن ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی فارن کرنسی ارنڈ ایسوسی ایشن ہے، سب سے بڑی ہماری ہے، کہ باقی جو ایسوسی ایشنز ہیں وہ ہم سے کم ارن کرتی ہیں جو ایکسپورٹ میں. تو اس وقت کافی زیادہ چیلنجز ہیں ہمیں انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی. جب کوئی بھی ایکسپورٹ کا بزنس ہوتا ہے تو اس میں آپ کے کمپٹیشن دوسرے مختلف کنٹریز میں ہوتے ہیں آپ کے، جیسے ہمارا کمپٹیشن انڈیا، چائنا، بنگلہ دیش، ویتنام ان کے ساتھ ہے.
تو جو آپ کی گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ بڑی میچ کرتی ہیں آپ کے ایکسپورٹ کے بزنس کو بڑھانے میں یا کم کرنے میں، کیونکہ آپ کا کمپٹیشن ہے، جو کسٹمرز ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے کہاں سے سستی چیز خریدنی ہے، تو وہ پالیسیز بڑی میٹر کرتی ہیں. آپ کی پالیسی گورنمنٹ کی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپینسو ہیں یا آپ چیپر ہیں. جو اگر آپ چیپر نہیں ہیں، ایکسپینسو ہیں، تو کسٹمر آپ سے پھر اپنی پرچیزنگ نہیں کرے گا. اس وقت ہمیں جو چیلنجز ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو الیکٹریسٹی ہے وہ ہمارے جتنی بھی کمپیٹیٹرز ہیں ان سے ڈبل ریٹ پہ ہے. مطلب اگر ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں تو وہ 9 سینٹ پہ وہ بجلی دے رہے ہیں اپنے ایکسپورٹرز کو. ہمیں جو بجلی مل رہی ہے وہ 23 سینٹ میں ہے. اگر انڈیا کو دیکھیں تو وہ 7.5 سینٹ میں بجلی دے رہے ہیں اپنے ایکسپورٹرز کو. تو چائنا تو خیر بہت آگے، انہوں نے تو کئی اپنے ریجن میں بجلی ویسے ہی فری کر دی ہے. تو اسی طرح جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی وہ ہمیں کافی چیلنجنگ ہے. ہمارے جو انسٹیبلٹی ہے وہ بڑی چیلنجنگ ہے. انسٹیبلٹی اگر ایک کنٹری میں ہے تو اس کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اسی طرح ہمارا جو مارک اپ ریٹ ہے اب کافی کم ہوا ہے لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ہے. اگر ہم انٹرنیشنل دیکھیں تو ابھی بھی زیادہ مارک اپ ریٹ جو ہے وہ اس کو کم ہونا چاہیے. اور جو ایکسپورٹ کے انسینٹیوز ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے جو ہیں اس کے اکارڈنگ ہونے چاہیے. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا. آپ کی باتوں سے